मैं एक एक दिन गिन रहा हूँ। अब मेरे मरने में सिर्फ 8 दिन बाकी हैं। मुझे इस पर इतना ही यकीन है जितना इस बात पर कि इस वक्त दिन है। तुम्हें मेरी सरगुज़िश्त की सदाकत पर यकीन नहीं आएगा और तुम ही क्या, कोई भी इस पर उस वक्त तक यकीन नहीं करेगा जब तक मैं मर न जाऊं, इसलिए कि मेरी मौत ही इसकी सदाकत की दलील है। आज से ठीक 8 दिन बाद मैं मर जाऊंगा। अपने मरने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि मैं अपनी रूह का बोझ उतार दूं, ये जानते हुए भी कि मेरी मौत पर किसी को दुख नहीं होगा, किसी आंख से आंसू नहीं टपकेगा, कोई मेरे लिए नहीं रोएगा, यहाँ तक कि जो मेरी सरगुज़िश्त सुनेगा वो भी मुझसे नफरत करने के सिवा कुछ ना कर सकेगा। लेकिन ये नफरतें मेरा मुकद्दर है, मुझे ये नफरतें भी अजीज हैं। अगर कोई मुझसे मोहब्बत करने वाला नहीं होगा तो नफरत करने वाला तो होगा ही। मैं इस अजाब में नहीं मरना चाहता कि मुझसे नफरत भी नहीं की गई। मैं तुम्हें भी अपनी सरगुज़िश्त इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि तुम मुझसे हमदर्दी करो, मुझ पर रहम खाओ। मैं जानता हूँ कि तुम चाहो भी तो ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँगा अगर तुम मुझे इस आखिरी वक्त में कुछ नफरत ही दे सको। मैं तुम्हें पहले ये बता दूं कि मेरे भयानक और झुर्रियों पड़े चेहरे और बकिया जिस्म में तजाद क्यों है। ये दरअसल उम्रों का फर्क है। इसकी वजह ये है कि मेरे चेहरे की उम्र इस वक्त तकरीबन 130 साल है, जबकि मेरे बकिया जिस्म की उम्र सिर्फ 25 साल है। मेरे सारे वजूद में सिर्फ चेहरा मेरा अपना है। बकिया जिस्म आज से तकरीबन 10 साल पहले मैंने हासिल किया था। उस वक्त मैं इस बात से बेखबर था कि ये जिस्म चंद साल बाद ही कैंसर जैसे मोहलिक मर्ज में मुब्तला हो जाएगा। मैं इस जिस्म की जगह कोई और सेहतमंद जिस्म हासिल कर सकता था और अब भी कर सकता हूँ, मगर इस 10 साल के अरसे में मुझे इस जिस्म से मोहब्बत सी हो गई है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि मेरी उम्र अब ख़त्म होने वाली है। अगर मैं अपना बकिया जिस्म बदल भी लूँ तो क्या हासिल, लेकिन ये सब जानने के लिए तुम्हें मेरे माजी में सफ़र करना पड़ेगा। मेरा माजी जो कोई नहीं जानता, लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि मेरा नाम शेख करामत है और मैं चाटगाम का एक रईस तरीन शख्स हूँ और सुए इत्तफाक मेरे मेदे में कैंसर हो गया है, जिसका इलाज डॉक्टर अनवारुल हक कर रहे हैं। मेरे माजी से सब ला इल्म है। उन्हें इल्म है तो ये कि मैं अब से 5 साल पहले ढाका से यहाँ मुंतकिल हो गया हूँ और मेरा ताल्लुक हिंदुस्तान के किसी शहर से है। इस 5 साल के अरसे में मेरे बारे में लातादाद अफवाहें भी मशहूर हो गई हैं, जिनकी तरदीद या तायीद करना मैंने कभी ज़रूरी नहीं समझा। मैं तुम्हें अपनी सरगुज़िश्त शुरू करने से पहले ये बता दूँ, मुझे उम्मीद है कि अपनी ज़िंदगी के बकिया 8 दिन में मैं तुम्हें अपनी सरगुज़िश्त सुना दूंगा। तो सुनो। मैंने जब होश संभाला तो मुझे मालूम हुआ कि मैं वालिदैन के मेहरबान साइज़ से महरूम हो चुका हूँ और मेरे करीबी रिश्तेदारों में सिर्फ मेरे नाना और नानी ज़िंदा हैं जो मेरी परवरिश कर रहे हैं। यूपी का शहर बदायूं, जहाँ मैं पैदा हुआ, इल्म फज़ल, दीनी तालीम और औलिया अल्लाह के लिए मशहूर था। मैंने भी उसी माहौल में आँख खोली। मुझे बचपन ही से दीनी तालीम दी गई। बचपन ही से मैं नमाज रोज़े का सख्त पाबंद था। मैंने अरबी फ़ारसी में खासा कमाल हासिल कर लिया। मेरे नाना का ताल्लुक दरसो तदरीस से था। उन्होंने मुझे भी इसी पेशे के लिए तैयार किया। वो मुझे अपनी ज़िंदगी ही में इस काबिल बना गए कि मैं अरबी और फ़ारसी का दर्स देने लगा था। जब मेरी उम्र 20 साल के करीब हुई तो मेरे बूढ़े नाना और नानी भी मेरा साथ छोड़ चुके थे। मैं अब तन्हा इस बड़ी हवेली में रहता था, जिसमें नाना और नानी के साथ रहने के बावजूद मुझे खौफ आता था। वो हवेली बहुत बड़ी थी, जिसका एक बड़ा हिस्सा वक्त के सर्दो गर्म झेल कर मुनहदिम हो चुका था। बकिया हिस्सा में मेरी रिहाइश थी। मैंने कभी इस बकिया शिकस्ता हिस्से में जाने की हिम्मत नहीं की। उस हिस्से से मुझे एक अजीब सा खौफ महसूस होता था। नाना के इंतकाल के बाद मेरी गुज़र बसर का दारोमदार सिर्फ दरसो तदरीस पर था, लेकिन ये आमदनी इंतहाई कलील थी जिसमें बामुश्किल मेरी गुज़र बसर होती थी, बल्कि अक्सर मुझे भूखा ही सोना पड़ता था। मोहल्ले पड़ोस के कुछ बच्चे मुझसे पढ़ने आ जाते थे, जिनके वालिदैन नकदी की सूरत में कभी कभार कुछ दे देते थे। हाँ, ये था कि मोहल्ले के मुख्तलिफ घरों से मेरे लिए खाना ज़रूर आ जाता था और त्यौहार पड़ने पर कोई ना कोई मेरे लिए एक आध जोड़ा सस्ते कपड़े का
بنوا دیا کرتا تھا۔ میں جوان تھا، میری رگوں میں تازہ خون گردش کر رہا تھا، مجھ میں امنگیں تھیں، آرزوئیں تھیں، میرے بھی دل میں خواہش تھی کہ میرا بھی اپنا گھر ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، معقول آمدنی ہو، مگر میرے یہ خیالات خواب، صرف خواب تھے، اور مجھے کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی تھی کہ میں کبھی اس حقیر زندگی سے نجات پا سکوں۔ میں اندر ہی اندر اپنی موجودہ زندگی سے نفرت کرتا تھا، مجھے خود سے حقارت محسوس ہوتی تھی۔ میں ایک نوجوان تھا اور ایسی ذلت کی زندگی بسر کر رہا تھا کہ میری گزر بسر دوسروں کے رحم و کرم پر تھی۔ میں دن رات اسی احساس کی گرفت میں قید ہوتا چلا گیا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ سب کچھ بدل نہیں سکتا؟ میرے ہم عمر دوسرے نوجوان بھی تو ہیں جو قابل عزت اور قابل رشک زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بچپن کے بہت سے دوست اسی شہر میں تھے جن میں سے اکثر نے اب مجھ سے ملنا ترک کر دیا تھا، اور بہت کم ایسے رہ گئے تھے جو اب بھی مجھ سے ملنے میں اپنی حد تک محسوس نہیں کرتے تھے، مگر وہ بھی مجھ سے اب اس طرح گفتگو کرتے تھے جیسے میں ان کے مقابل میں بہت کم رتبہ اور گھٹیا آدمی ہوں، یا میری آدمیت نامکمل ہے۔ مجھے یہ گھن اندر ہی اندر کھاتا رہا۔ ایک شام میں عصر کی نماز پڑھ کر بیزار سا بیٹھا تھا کہ میری نظر سامنے کتابوں کے ایک ڈھیر پر پڑی۔ میں نے وقت گزاری کے لیے ان میں سے ایک مجلد کتاب کھینچ لی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی ان کتابوں پر توجہ نہیں دی تھی، لیکن جب میں نے اس کتاب کی جلد جو بہت بوسیدہ ہو چکی تھی کھول کر دیکھی تو معلوم ہوا کہ یہ کتاب نہیں، ایک قلمی نسخہ تھا۔ میں نے اپنے دادا کا نام نانا کی زبانی سنا تھا، اس قلمی نسخے پر ان کا نام پڑھ کر مجھ میں تجسس پیدا ہوا۔ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ وہ نسخہ فارسی زبان میں تھا جس سے میں بخوبی واقف تھا۔ تحریر کچھ یوں تھی: ہر زیرو کے دو جسم ہوتے ہیں، ایک مرئی، دوسرا غیر مرئی، ایک کثیف اور دوسرا لطیف، ایک مادی، دوسرا روحانی۔ مادی جسم وہ ہے جسے ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، مگر روحانی جسم، اگر ہم اسے جسم کہہ سکیں، کو روحانی یا اندرونی آنکھوں کے سوا نہیں دیکھا جا سکتا۔ اگرچہ روحانی جسم کی پیدائش مادی جسم کے ساتھ ہی ہوتی ہے، مگر مادی جسم کے فنا ہو جانے کے بعد بھی روحانی جسم زندہ رہتا ہے۔ تصویر لینے والے کیمرے کا شیشہ اگر اتنا لطیف ہو کہ مادی اور روحانی ہر دو اجسام کی تصویریں ایک ساتھ لے سکے، تو مشاہدہ کرنے والا چاہے لاکھ باریک بین ہو، یہ نہ بتا سکے گا کہ جسم لطیف کی کون سی تصویر ہے اور جسم کثیف کی کون سی۔ اسے یہی معلوم ہوگا کہ ایک شخص کی دو تصویریں ایک ہی وقت میں لی گئی ہیں۔ المختصر جو اپنا ہم شکل ہوگا وہی ہمزاد ہے، یا یوں سمجھ لو کہ جسم لطیف کا دوسرا نام ہی ہمزاد ہے۔ میں بڑے شوق و جستجو کے ساتھ یہ قلمی نسخہ پڑھتا رہا۔ اس میں جسم لطیفہ کا یا ہمزاد کی صفات کے بارے میں بھی تحریر تھا۔ مثلاً پلک جھپکتے ہی ہمزاد دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا کر واپس آ سکتا ہے، پہاڑوں کی بلندیوں اور سمندروں کی گہرائیوں کی خبر لا سکتا ہے، بڑی سے بڑی وزنی شے جسے سینکڑوں آدمی مل کر نہیں اٹھا سکتے، اکیلا کہیں سے بھی اٹھا کر لا سکتا ہے۔ وہ مشکل سے مشکل مسائل حل کر سکتا ہے جنہیں حل کرنا عقل انسانی کی دسترس سے باہر ہے۔ سخت اور مہلک بیماریوں کے علاج کی تجویز کر سکتا ہے، مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے اس سے آگاہ کر سکتا ہے، مدفون خزانوں کے راز بتا سکتا ہے، گمشدہ لوگوں کا پتہ لگا سکتا ہے، لوہے اور پتھر کی دیواروں میں سے گزر سکتا ہے، خطرناک سے خطرناک جانوروں کو ٹھکانے لگا سکتا ہے، دیو ہیکل سے دیو ہیکل شخص یا اشخاص کو زیر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لا تعداد پراسرار قوتوں کا مالک ہے۔ میں وہ قلمی نسخہ حیرت اور دلچسپی سے پڑھتا رہا، اور ایک مرتبہ تو پڑھتے پڑھتے میں اچھل پڑا۔ اس میں لکھا تھا کہ جسم لطیف یا ہمزاد کو قبضے میں بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے پاس جو قوتیں ہیں ان سے کام لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے سخت ترین ریاضت اور مجاہدے کی ضرورت تھی۔ اس قلمی نسخے میں وہ تمام عمل درج تھے۔ میں اسے پڑھ کر جیسے خوابوں میں کھو گیا۔ کیا میرے خدا نے میری سن لی؟ کیا میرے دن بدل جائیں گے؟ اس وقت مغرب کی اذان ہوئی اور میں نے اٹھ کر وضو کیا، صدقے دل سے اپنے خالق کے حضور جھک گیا۔ جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ نماز پڑھنے کے بعد میں رات گئے تک اس قلمی نسخے کا مطالعہ کرتا رہا، اور اس کے دوسرے ہی دن میں نے اپنے لیے ایک عمل کا انتخاب کیا، مگر عمل کا یہ وقت وہ تھا جب میں بچوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ بچے آئے تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ آج سے میں تمہیں نہ پڑھا سکوں گا، اس لیے کہ میں اس وقت ایک ضروری کام کرنا چاہتا ہوں۔ بچے چلے گئے اور اس کے ساتھ ہی میری 2 وقت کی روٹی بھی لے گئے۔ میرے پاس بہت ہی کم پیسے جمع تھے، جن سے میں نے یہ انتظام کیا کہ جتنے عرصے میں عمل میں مصروف رہوں میرے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی، حالانکہ اگر میں چاہتا
تو اپنے کسی دوست یا شناسہ سے کچھ رقم ادھار لے سکتا تھا، مگر ادھار لے کر ادائیگی کہاں سے کرتا؟ پھر اپنے اندر اتنی ہمت کہاں سے لاتا کہ دستے سوال پیدا ہو سکتا؟ عمل کے لیے ضروری تھا کہ میں کم سے کم لوگوں سے ملوں، سو میں نے عمل شروع کرنے سے پہلے اپنے ملنے جلنے والوں اور دوست احباب کو اس بات سے مطلع کیا کہ میں کتاب لکھ رہا ہوں جس کے لیے یکسوئی چاہیے، اس لیے وہ مجھ سے اس عرصے میں نہ ملے۔ انہوں نے میری بات کا خوب جی بھر کے مذاق اڑایا۔ مجھے ان کی وہ ساری باتیں بہت کڑوی محسوس ہوئی، مگر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ میں انہیں یہ بات ہرگز نہ بتانا چاہتا تھا کہ میں کوئی عمل کرنے والا ہوں۔ یہ ہدایت بھی اس کلمی نسخے میں درج تھی کہ سوائے اپنے مرشد کے یا اس شخص کے جو تمہارے لیے عمل تجویز کرے، کسی اور کو اس راز سے آگاہ نہ کرو کہ تم ہمزاد کے لیے عمل کر رہے ہو۔ میں نے یہ تمام تیاریاں کر کے ایک مرتبہ پھر کلمی نسخہ نکالا اور ان ہدایات کو غور سے پڑھنے لگا جو عمل کے دوران ضروری تھیں۔ مثلاً حاملہ عورت عمل نہ کرے، جس شخص کا کوئی عضو معطل ہو، مثلاً ہاتھ پاؤں کٹا ہوا ہو یا بدن میں نمایاں نقص ہو، وہ عمل نہ کرے۔ جس شخص کو دماغی مرگ ہو، مثلاً سکتہ یا مرگی وغیرہ، وہ عمل نہ کرے جب تک کہ پوری طرح تندرست نہ ہو جائے۔ زخمی حالت میں عمل شروع نہ کرنا چاہیے، خواہ انتہائی معمولی زخم ہو۔ بواسیر کے مریض کو عمل نہ کرنا چاہیے۔ فعل حیوانی کے عادی شخص کو عمل نہ کرنا چاہیے، کیونکہ عمل کے دوران مجامت سے قطعی پرہیز کرنا پڑے گا۔ میں نے خود کو ان تمام شرائط کا پابند پایا۔ اس کے علاوہ عمل کے دوران کے لیے بھی مختلف ہدایات درج تھیں۔ عامل عورت کے قریب قطعی نہ جائے، لوگوں سے ملنا جلنا بات چیت کرنا کم کر دے، گوشت انڈا مچھلی نہ کھائے، خوراک زود ہضم ہو، سادہ ہو، ہر روز نہائے اور سر میں مالش کرے۔ رات کا عمل ہو تو دن میں خوب سویا کرے، اونگنے سے عمل باطل ہو جاتا ہے۔ عمل کے وقت شک و شبے کو دل میں نہ پیدا کرے، اپنی حفاظت کا مکمل انتظام کرے تاکہ دوران عمل کوئی نہ ٹوکے۔ عمل کرنے کی جگہ پر اپنی ضروریات کی تمام چیزیں رکھے۔ بہتر یہ ہے کہ بدن پر صرف ایک کپڑا رکھے اور سائے کے ذریعے عمل کرنا ہو تو صرف چست جانگیا پہنے جو کہ سادہ کپڑے کا ہو۔ غصہ، لڑائی جھگڑا کسی سے نہ کرے، کتابوں کا مطالعہ کرتا رہے وغیرہ۔ ان سب باتوں کے علاوہ جگہ اور وقت کی پابندی انتہائی ضروری ہے۔ میں نے اپنے لیے عمل آفتابی کا انتخاب کیا تھا۔ اس عمل کے لیے ضروری تھا کہ سورج طلوع ہونے کے بعد شروع کیا جائے۔ میں نے سب سے پہلے جگہ کا انتخاب کیا۔ یہ جگہ کھلے میں تھی، شکستہ حصے اور میرے رہائشی حصے کے درمیان۔ میں نے حویلی کا پھاٹک اندر سے بند کیا اور منتخب جگہ پہنچ گیا۔ یہ 9-10 بجے کا وقت تھا۔ عمل مجھے صرف 2 گھنٹے کرنا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ صبح 10 بجے سے 12 بجے تک عمل کیا کروں گا۔ میں نے اپنے تمام کپڑے اتار دیے۔ سطر پوشی کے لیے میرے جسم پر صرف ایک لنگوٹ تھا۔ میں سورج کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو گیا۔ میرا سایہ میرے سامنے زمین پر صاف نظر آ رہا تھا اور نزدیک و دور کوئی اور سایہ نہیں تھا، جیسا کہ ہدایت میں درج تھا، تاکہ میرے عمل کو کوئی دوسرا سایہ خراب نہ کر دے۔ اب میں نے حسب ہدایت اپنے سائے کے گردن کے مقام پر خوب توجہ اور شوق سے دیکھنا شروع کیا۔ چند منٹ بغیر پلک جھپکائے سائے کو دیکھنے سے میری نظر کچھ تھکنے لگی تو میں نے سائے سے نظر ہٹا کر اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ میں عمل کے وہ الفاظ بار بار دہرا رہا تھا جو اس کلمی نسخے میں تحریر تھے۔ میں نے دیکھا آسمان پر وہی سایہ دھندلا دھندلا سا نظر آ رہا تھا جو کچھ دیر پہلے میں زمین پر دیکھ رہا تھا، خود میرا اپنا سایہ۔ میں نے پلک جھپکائی تو آسمان سے سایہ غائب ہو گیا اور پھر میں نے دوبارہ اپنی ساری توجہ زمینی سائے کو دیکھنے میں صرف کر دی۔ میں سب کچھ انہی ہدایات کے مطابق کر رہا تھا جو میں نے کلمی نسخے میں پڑھی تھی۔ یہ عمل مجھے پورے 40 دن تک کرنا تھا۔ مجھے عمل کرتے ہوئے تقریباً 21 دن گزر چکے تھے، لیکن اب تک کوئی خلاف معمول بات ظہور پذیر نہیں ہوئی تھی۔ آج جمعرات کا دن تھا اور میں حسب معمول عمل کرنے میدان میں پہنچ گیا تھا۔ اس دن عمل شروع کرنے کے کچھ دیر بعد ہی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ زمین میرے پیروں کے نیچے ہل رہی ہے۔ میں نے کچھ دیر تو اپنی حالت پر قابو رکھا، مگر جب مجھے اچانک ایک زور کی گڑگڑاہٹ سنائی دی اور ایسا لگا کہ حویلی کا پختہ حصہ میرے اوپر گرنے والا ہے تو گھبرا گیا۔ میں نے عمل چھوڑ کر ایک دم گرتی ہوئی حویلی کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حویلی جوں کی توں تھی۔ اب نہ گڑگڑاہٹ تھی نہ زمین ہلتی محسوس ہوئی تھی۔ میرے پورے 21 دن کی محنت اکارت ہو چکی تھی۔ اب مجھے دوبارہ شروع سے عمل کرنا تھا، اس لیے کہ کلمی نسخے میں لکھا تھا کہ اگر عمل کسی بھی سبب سے 2 گھنٹے کے دوران رک جائے تو دوبارہ شروع سے دن گنے جائیں گے۔
और शुरू से अमल पढ़ा जाए, वरना कोई नतीजा ना निकलेगा। मैं समझ गया कि मैं जिस कुव्वत को अपने काबू में करना चाहता हूँ वो मेरी राह में रोड़े अटका रही है ताकि मैं अपना अमल मुकम्मल ना कर सकूँ और उसे अपना गुलाम ना बना सकूँ। मगर मैंने भी पुख्ता इरादा कर लिया कि उस कुव्वत को ज़रूर हासिल करूँगा। अब मसला ये था कि मैं अपने खाने पीने का कहाँ से इंतज़ाम करूँ। मैंने बामुश्किल 40 दिन का इंतज़ाम किया था और अब बकिया 19 दिन के लिए तो था, मगर 21 दिन मज़ीद जो हैं उनका क्या होगा। ये सोचकर मैं परेशान हो गया और अब तक मैंने जिस बात से गुरेज किया था आखिरकार उस पर आमादा हो गया। मैंने अपने एक दोस्त से कुछ पैसे कर्ज के तौर पर ले लिए, इस वादे पर कि 40 दिन बाद वापस कर दूंगा। मुझे यकीन था कि अगर मैंने अपना अमल पूरा कर लिया तो ऐश ही ऐश होंगे और रुपए पैसे की मेरे पास कमी ना होगी। मैंने एक मर्तबा फिर अमल शुरू किया। इस मर्तबा भी मुझे अमल के शुरू करते ही अजीब अजीब वाक़यात से साबका पड़ा। तरह तरह का खौफ हुआ, मगर मैं अमल करता रहा। मैंने किसी तरह 30 दिन मुकम्मल कर लिए। अब मंजिल मुझे बहुत करीब नजर आने लगी थी। उस दिन इत्तफाक से जुमेरात थी। मैंने जैसे ही अमल शुरू किया, डरावनी और हेबतनाक शक्लें मेरी नज़रों के सामने आने लगी और खौफनाक आवाज़ों ने मुझे दहला दिया। ये आवाज़ें दम बदम मुझे अपने नज़दीक आती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद मैं दिल सख्त किए अमल पढ़ता रहा। अचानक ऐसा महसूस हुआ कि सख्त आंधी और तूफ़ान आने वाला है। मुझे अपना साया भी नज़रों से ओझल होता महसूस हुआ और ऐसा लगा जैसे मैं उस तेज़ आंधी में खड़ा न रह सकूंगा और उसके साथ उड़ जाऊंगा। अब मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। मैं घबरा कर हवेली के पुख्ता हिस्से की तरफ भागा। अभी मैं हवेली में दाखिल भी ना हो पाया था कि मेरे हवास लौट आए। मैंने देखा कि सूरज पहले की तरह पूरी आबोताब से चमक रहा है। ना आंधी है, ना तूफ़ान और ना बारिश के आसार हैं। मैं वहीं सर पकड़कर बैठ गया। मेरी आंखों में मजबूरी और बेबसी के आंसू तैर रहे थे। पुरस्कार कुव्वत एक बार फिर मुझे शिकस्त देने में कामयाब हो गई थी। मैं वहां से उठा तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। मेरे जहन में बार बार ये सवाल गूंज रहा था कि अब क्या होगा। मैं तो अपना सब कुछ छोड़कर उस पुरस्कार कुव्वत को हासिल करने में लग गया था। अब खुराक भी मुश्किल से 9-10 दिन के लिए रह गई थी। फिर ये कि वो कर्जा कहाँ से अदा करूँगा जो मैंने अपने दोस्त मजीद से लिया था। वो तो यूँ भी खबीस सा आदमी है, बड़ी मुश्किल से तो पैसे देने पर आमादा हुआ था। दूसरे ये कि अगर उसे किसी तरह टाल भी दिया गया तो मजीद पैसे आइंदा अमल शुरू करने के लिए कहाँ से आएंगे। मजीद से और पैसे मिलते तो मुश्किल हैं। फिर ये कि किसी और दोस्त से पैसे मांगकर किस्मत आजमाई की जाए। उस वक्त मेरे काम कौन आ सकता है। मैं बड़ी शिद्दत के साथ उस पर गौर कर रहा था। आखिरकार मैंने फैसला किया कि सोहराब खान से मदद ली जाए। मैं उसके घर पहुंचा और जब किसी तरह मैं उसे पैसे देने पर आमादा कर चुका तो उसने कहा, ठीक है पैसे ले जाओ, मगर तुम एक नौजवान आदमी हो, कोई काम धंधा देखो। तुम्हें इस तरह जिंदगी गुजारते हुए शर्म नहीं आती। मैं उसकी कड़वी कसीली बातें सर झुकाए सुनता रहा और अभी ये सोच ही रहा था कि उसे क्या जवाब दूं कि मजीद वहां पहुंच गया। उसने सोहराब का फिक्र शायद सुन लिया था। वो आते ही बोला, यार इसे पैसे वैसे मत देना, इसकी तो आदत ही भीख मांगने की हो गई है। कुछ दिन पहले मुझसे भी पैसे उधार लिए गया था जो अब तक वापस नहीं किए। सोहराब ने जब ये बात सुनी तो मेरी तरफ देखा और पूछा, क्यों करामत, क्या मजीद सही कह रहा है? मैंने तो क्या जवाब देना था। मजीद फिर बोल पड़ा, ये क्या जवाब देगा, इसने तो बेहयाई लाद रखी है। कहता है किताब लिख रहा हूँ, अदीब बनेगा। मुझे जैसे सांप सूख गया था। वो कहे जा रहा था, अच्छा खासा बच्चे पढ़ाता था, गुजर बसर हो रही थी, मगर बैठे बिठाए अदीब बनने का शौक फरमाने लगे मौसूफ। फिर जब बगैर मेहनत पैसे मिले तो मेहनत कौन करे। उस वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि अमल वमल पर लानत भेजकर दोबारा बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूं, लेकिन फौरन ही ख्याल आया कि इस खबीज के पैसे कहाँ से वापस करूंगा और क्या मैं पूरी जिंदगी इन्हीं दुखों में गुजार दूंगा। क्या मेरे नसीब में खुशहाली नहीं? मेरा अमल पूरा हो गया तो फिर सारी जिंदगी सुख ही सुख है। मैंने उस वक्त दिल के फैसले पर अकल के फैसले को तरजीह दे कि फ़िलहाल मुझे उन लोगों की ये बातें बर्दाश्त कर लेना चाहिए, मसलहत इसी में है। यही सोचकर मैंने पहली मरतबा लब कुशाई की। मजीद ने जो कुछ कहा है दुरुस्त है, मेरे ऊपर इसकी रकम वाजिब है, मुझे इससे इनकार नहीं, लेकिन मैं जो किताब लिख रहा हूँ उसमें अभी तकरीबन 40 दिन और लगेंगे। उसके बाद मैं ये किताब फ़रोख्त कर दूंगा और ना सिर्फ मजीद के पैसे अदा कर दूंगा बल्कि तुमसे जो पैसे लिए हैं वो भी उसी वक्त अदा कर दूंगा। ये मेरा वादा है। मैं जानता हूँ तुम लोग मेरे सच्चे दोस्त हो, मुझे तुम लोगों पर नाज है,
اس وقت اگر تم لوگ میری مدد کرو گے تو زندگی بھر تمہارا احسان نہیں بھولوں گا، میرا مستقبل بن جائے گا۔ میں کافی دیر تک منت سماجت کرتا رہا، یہاں تک کہ میں نے انہیں رام کر لیا۔ سہراب سے پیسے لے کر سب سے پہلے میں نے کھانے پینے کا سامان خریدا اور پھر ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ 40 دن تک کے لیے حویلی کا بڑا پھاٹک لگا دیا۔ میں نے اپنے دل میں اس مرتبہ مضبوط عہد کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنا عمل ترک نہیں کروں گا، چاہے زندگی رہے کہ چلی جائے۔ آخر اس طرح ذلیل و خوار ہونے سے کیا حاصل ہے؟ میں نے دوسرے دن سے عمل پھر شروع کر دیا۔ 10 دن سکون سے گزر گئے۔ 11ویں دن سے مجھے پھر وہی خوفناک صورتیں نظر آنے لگیں۔ کبھی کسی شیر کی دھار سنائی دیتی اور میرے وجود کو تہلا جاتی تھی تو کبھی ہیبت ناک بلائیں چیختی چنگھاڑتی مجھے اپنے اوپر حملہ آور ہوتی ہوئی محسوس ہوتی، مگر میں ان سب سے بے پرواہ اپنے عمل میں مصروف رہا۔ دن گزرتے رہے۔ اب وہ دھندلا سا ہیولا رفتہ رفتہ واضح ہونے لگا تھا جو مجھے آسمان پر نظر آتا تھا، اور جوں جوں دن گزرتے جا رہے تھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ آسمان سے اترنے لگا ہو۔ وہ مجھ سے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اب کچھ دن بعد ہی وہ زمین پر اتر آئے گا۔ اب مجھے عمل شروع کیے ہوئے 33 دن گزر چکے تھے اور عمل پورا ہونے میں صرف 7 دن باقی تھے۔ خدا خدا کر کے یہ کڑے دن بھی میں نے گزار لیے۔ آخری دن پھر مجھے زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر اب یہ سب حربے پرانے ہو چکے تھے اور میں ان سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ آخری دن عمل کا وقت پورا ہونے والا تھا۔ میرا دل تیزی کے ساتھ سینے میں دھڑک رہا تھا۔ آخر وقت پورا ہو گیا اور اسی وقت مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی زور زور سے حویلی کا دروازہ پیٹ رہا ہے۔ عمل کا وقت ختم ہو ہی چکا تھا۔ میں تیزی سے حویلی کے پھاٹک کی طرف دوڑا۔ پھاٹک کھولتے ہی مجھے ایک شخص نظر آیا۔ یہ کوئی مسافر معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سر پر سامان رکھا تھا اور چہرہ چادر سے کسی قدر چھپا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، کس سے ملنا ہے؟ وہ بولا مجھے اسٹیشن جانا ہے، راستہ بتا دو۔ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے راستہ بتاتے ہوئے کہا اس سیدھی سڑک پر چلے جاؤ، کچھ دور جا کر دائیں ہاتھ مڑ کر تمہیں اسٹیشن کی عمارت نظر آنے لگے گی۔ یہ کہہ کر میں پھاٹک بند کرنے ہی والا تھا کہ وہ بولا کیا میں چلا جاؤں؟ میں نے کہا ہاں چلے جاؤ۔ وہ پھر بولا کیا میں واقعی چلا جاؤں؟ تم مجھے روکو گے تو نہیں؟ میں نے جھنجھلا کر کہا میں تمہیں کیوں روکتا، بڑی خوشی سے جاؤ۔ اس نے پھر کہا سوچ لو، پھر نہیں آؤں گا، پھر مجھے مت بلانا، پھر کہتا ہوں تمہیں مجھ سے کوئی کام تو نہیں، کیا میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں؟ اب مجھے غصہ آ گیا۔ عجیب آدمی ہو، کہہ دیا نا مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے، میں تمہیں نہیں روکوں گا نہ واپس بلاؤں گا۔ اچھا تو پھر میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر مسافر نے اپنے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ میں اس کی صرف ایک جھلک دیکھ سکا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس سے رکنے کے لیے کہتا وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں چیخا حمزاد، میرے حمزاد، مگر وہ جا چکا تھا اور اب دور دور تک سناٹا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ہو بہو میری شکل تھا، ناک نقشہ چہرہ میرا سب کچھ وہی جیسے میں خود کو آئینے میں دیکھوں۔ تو میں نے اسے حاصل کر لیا تھا اور آزاد بھی کر دیا۔ میں نے سوچا اور مجھے چکر سا آ گیا۔ وہ مجھے اس بار بھی جل دے گیا، وہ خود میری اجازت سے چلا گیا۔ میں نے آخر یہ کیا کیا؟ میں وہ ہدایات کیوں بھول گیا جو کلمی نسخے میں درج تھی کہ حمزاد یا جسم لطیف قابو میں آنے کے بعد بھی طرح طرح سے یہ کوشش کرتا ہے کہ عامل خود اسے آزاد کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ وہ ہر طرح عامل کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، مگر ایک مرتبہ عامل اسے اپنے قبضے میں کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ حمزاد عہد و پیمان کر لیتا ہے، شرائط طے ہو جاتی ہیں، تو حمزاد عامل کا ہر حکم بجا لانے پر مجبور ہوتا ہے۔ مجھے میرا حمزاد جل دینے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس طرح ساری محنت اور ریاض بیکار ہو گیا تھا۔ آخری وقت میں یہ شکست مجھے بڑی مہنگی پڑی تھی، مگر اب میری زندگی کا مقصد ہی اسے حاصل کرنا تھا۔ کسی بھی قیمت پر میں اسے حاصل کروں گا۔ میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا، مگر کس طرح؟ اب کس طرح؟ پھر 40 دن، لیکن ان 40 دنوں میں کھاؤں گا کیا؟ میں پورے دن یہی سوچتا رہا اور آخرکار میرے ذہن میں ایک ترکیب آ ہی گئی۔ میں دوسرے دن صبح ہی ٹھیکیدار عبدالستار خان سے ملا اور انہیں بڑی مشکل سے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حویلی کے شکستہ حصے کا ملبہ اٹھوا لیں۔ بہت کم پیسوں پر وہ رضامند ہوئے، لیکن پھر بھی وہ اتنے پیسے بہرحال تھے کہ میں اپنے دونوں دوستوں کا قرضہ اتار سکوں اور اپنے لیے بھی کم از کم 2 ماہ کے کھانے پینے کا انتظام کر سکوں۔ ویسے بھی مجھ اکیلے کے لیے کسی بہت بڑے خرچے کی ضرورت نہیں تھی اور آج کل تو میں نے گوشت وغیرہ بھی کھانا ترک کیا ہوا تھا۔
بہت سادہ اور کم خوراک سے میں خود کو کسی طرح زندہ رہنے کے قابل بنائے ہوئے تھا۔ ہر چند کے اس سے میرے صحت پر کوئی اچھا اثر نہیں پڑا تھا۔ میرے رخساروں کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں اور آنکھیں ہلکے پڑنے کے سبب اندر کو دھسی ہوئی سی محسوس ہوتی تھیں۔ میں آئینہ دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا، کیا یہ میں ہوں؟ ایسا تو کبھی نہیں تھا، میں سوچتا، مگر حالات نے مجھے اس حد تک پہنچا دیا تھا۔ کام شروع ہو گیا، ملبہ اٹھایا جانے لگا۔ ظاہر ہے سینکڑوں من ملبہ اٹھانا ایک دن کا کام تو نہیں تھا۔ میرے دوست میرے اس عمل پر طرح طرح کی قیاس آرائیاں کر رہے تھے، مگر میں ان سب سے الگ آج کل کسی ایسے عمل کی تلاش میں تھا جسے میں رات کے وقت مکمل کر سکوں۔ میں اس ضخیم قلمی نسخے کا بڑی توجہ سے مطالعہ کر رہا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مزدوری صبح ہی سے آ کر کام شروع کر دیتے تھے اور مجھے عمل کرنے کے لیے جس تنہائی کی ضرورت تھی وہ مفقود تھی۔ آخر میں نے اس قلمی نسخے میں اپنا مطلوبہ عمل تلاش کر ہی لیا۔ اس عمل کا نام عمل شمی تھا۔ اس کے لیے ہدایات یہ درج تھی کہ ایک کانسی کا چراغ جلا کر ایک صاف ستھرے کمرے میں رکھا جائے اور چراغ کی طرف پشت کر کے رات 12 بجے سے 2 بجے کے درمیان یہ عمل کیا جائے۔ باقی ہدایات وہی تھیں جو اس سے پہلے عمل کے لیے تھیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ سورج کی جگہ اب چراغ تھا اور آسمان کی جگہ چھت۔ اب اگر میں اپنے سائے کو دیکھتے دیکھتے تھک جاؤں تو مجھے چھت کی طرف دیکھنا تھا۔ دوسرا بڑا فرق اس عمل میں یہ تھا کہ یہ پہلے عمل سے طویل تھا، یعنی 40 دن کے علاوہ 22 دن مزید بڑھ گئے تھے۔ ان 22 دنوں میں مجھے کیا کرنا تھا اس کے متعلق الگ تفصیل تھی۔ وہ یہ کہ مجھے سب سے پہلے تو اپنے نام کے اعداد نکالنے تھے اور جتنے اعداد نکلنے تھے اتنی ہی مرتبہ روز رات کے وقت مجھے وہ عمل ایک شیشہ سامنے رکھ کر اپنی ہی شکل پر نظر جمائے ہوئے پڑھنا تھا اور دل میں یہ تصور رکھنا تھا کہ میرا ہمزاد بہت جلد شیشے سے باہر آ کر میری اطاعت کرے گا۔ عمل پڑھتے وقت مجھے ایک روٹی پر ذرا سا گھی اور شکر بھی رکھنا تھا اور بعد میں عمل اس پر دم کر کے اسے چوراہے پر اس روٹی کو رکھنا تھا جو عام گزرگاہ نہ ہو، جہاں سے بہت کم لوگ گزرتے ہوں یا نہ گزرتے ہوں۔ روٹی رکھ کر مجھے یہ الفاظ ادا کرنے تھے: اے حمزاد، یہ تم کھا لو۔ اس کے بعد مجھے واپس آ جانا تھا، نہ پیچھے مڑ کر دیکھنا تھا اور نہ راستے میں آتے جاتے کسی سے گفتگو کرنی تھی۔ عمل مجھے روز رات کو ایک مقررہ وقت پر کرنا تھا اور روٹی صبح ہونے سے پہلے کسی منتخب چوراہے پر رکھ کر آنی تھی۔ مجھے یہ عمل پورے 22 دن تک کرنا تھا اور 22ویں دن روٹی نہیں پہنچانی تھی، اور اگر کوئی خواب یا تحریر سے یا زبانی مجھ سے کہے کہ آج روٹی کیوں نہیں بھیجی تو مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ عمل کارآمد ہو گیا۔ 24ویں دن سے پھر روٹی پہنچانا شروع کر دینی تھی۔ اگر حمزاد زبانی کہے تو صرف یہ جواب دینا تھا کہ اب روٹی برابر پہنچائی جائے گی۔ اگر خواب یا تحریر سے کہے تو پھر جواب کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے بعد مجھے پسے پشت چراغ جلا کر 40 دن یہی عمل کرنا تھا اور عمل کے دوران اپنے چاروں طرف حصار کھینچنا تھا۔ میں نے عمل شمی کے بارے میں پوری تفصیلات و جزیات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا اور اللہ کا نام لے کر عمل شروع کر دیا۔ ابھی مجھے عمل شروع کیے ہوئے 10 دن ہی گزرے ہوں گے کہ برسات شروع ہو گئی۔ حویلی کے شکستہ ملبے کا اٹھانا کچھ دن کے لیے ٹھیکیدار نے بند کر دیا۔ میں نے شہر سے باہر ایک چوراہے کو اس مقصد کے لیے منتخب کر لیا تھا کہ میں ہر رات صبح سے پہلے وہاں روٹی رکھ آیا کروں۔ میں پابندی سے اپنے عمل پر قائم تھا۔ کئی مرتبہ روٹی رکھ کر لوٹتے ہوئے مجھے خوف سا محسوس ہوا۔ کئی بار ایسا لگا جیسے مجھے کوئی پکار رہا ہے، مگر میں نے کبھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ تو مجھے اپنے مرحوم نانا کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہے تھے: بیٹے ادھر آؤ، تم کیوں پریشان ہو؟ میں تمہیں کامیابی کا راستہ بتاتا ہوں، سنو، ادھر آؤ۔ اچانک چلتے چلتے میرے قدم رک گئے۔ آواز میری پشت سے آ رہی تھی۔ قریب تھا کہ میں پیچھے مڑ کر دیکھ لیتا کہ میرے ذہن میں تیزی سے یہ خیال گردش کر گیا کہ یہ نانا کی آواز نہیں، یہ میرا فریب سماعت ہے۔ نانا کو مرے ہوئے تو ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ یقیناً یہ وہی پراسرار قوت ہے جو مجھ سے عمل ترک کرا دینا چاہتی ہے تاکہ میں اسے اپنے قابو میں نہ کر سکوں۔ اس خیال کے ساتھ ہی میں پھر چل پڑا۔ اس مرتبہ ایک عورت کی طویل چیخ نے میرا پیچھا کیا۔ اندھیری رات، دور دور تک سناٹا، شہر سے باہر ویرانہ، قریب ایک قبرستان، مجھے طرح طرح کے خیالات ستانے لگے، مگر میں جی کڑا کیے سب کچھ سنتا اور درگزر کرتا ہوا اپنی حویلی کی طرف چلا آ رہا تھا۔ پھر تو ہر رات یہ معمول ہو گیا کہ مجھے کوئی نہ کوئی ہیبت ناک واقعہ پیش آتا۔ میں نے 22 دن پورے کر لیے اور جیسے ہی اپنی حویلی آ کر صبح کی نماز پڑھ کر میں سویا، میں نے ایک بہت ہی بھیانک خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میں اپنے کمرے میں حصار کھینچے عمل پڑھنے میں مصروف ہوں کہ حصار سے باہر مجھے ایک شخص نظر آیا۔ اس شخص کی پشت میری طرف تھی۔
उस शख्स ने हाथ हवा में बुलंद किया और उसके हाथ में कुछ लकड़ियां न जाने कहां से आ गईं। वो लकड़ियां जमा करता रहा और जब वो खासी जमा हो गईं तो उसने किसी नादीदा शख्स से पुकार कर कहा, ईंटें। और दूसरे ही लम्हे बहुत सी ईंटें उस शख्स के पाँव के पास रखी थीं जो इससे पहले वहाँ नहीं थीं। उस शख्स ने ज़रा फासले से ईंटें तले ऊपर रख कर एक चूल्हा सा बना दिया, फिर उसमें लकड़ियाँ रख दी। अब तक उसका चेहरा मेरी नज़रों से ओझल था। खड़ा हो, उस शख्स की आवाज़ फिर सुनाई दी। इस मर्तबा मैं कुछ चौंक सा पड़ा, इसलिए कि उसकी आवाज़ बहुत देर हद तक मेरी आवाज़ से मुशाबा थी। मैंने देखा कि दूसरे ही लम्हे चूल्हे पर एक बड़ा कड़ाहो रखा हुआ था। फिर वो शख्स ज़ोर से चीखा, इसमें तेल भी डालो। अब जो मैंने देखा तो ऐसा लगा कि टीन के कनस्तर जिनमें सरसों का तेल भरा हुआ था खुद ब खुद आकर कड़ाहों में अपना तेल उलट रहे हैं, जबकि उन्हें उलटने वाला या उलटने वाले कतई नज़रों से ओझल थे। मैं इसी तरह हिसार में बैठा हुआ हैरत से ये सब कुछ देख रहा था। जब तेल उस बड़े कड़ाहों में लबालब भर गया तो शख्स ने चूल्हे में आग लगा दी। कुछ देर बाद कड़ाहों में तेल खौलने लगा। उस शख्स ने फिर किसी नादीदा वजूद को मुखातिब करके कहा, शेख करामत को लाओ। और इसके साथ ही मैंने देखा कि मैं उसके पैरों के पास पड़ा हूँ। मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं। मैं हिसार में बैठा हुआ ये सब कुछ हैरत से देख रहा था और मेरी अकल हैरान थी। मैं जबकि हिसार में मौजूद हूँ तो वो कौन है जो उस शख्स के पैरों के पास बंधा पड़ा है। लेकिन मुझे ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं मिला। उस शख्स ने बड़े इत्मीनान से अपनी कमर में बंधा हुआ खंजर खींचा और मेरी गर्दन पर फेर दिया, यानी मेरे उस वजूद की गर्दन पर जो हिसार से बाहर था या जो मेरा हमशक्ल था। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई, मगर मैंने अमल पढ़ना तर्क न किया। उस शख्स ने मेरे हमशक्ल का गला काट कर अलग डाल दिया। मैं देख रहा था कि उसके कटे हुए नरखरे से ताज़ा ताज़ा खून बहकर मेरे कमरे में चारों तरफ फैल रहा था। फिर उस शख्स ने मेरे दूसरे वजूद के पाँव काटे। उसके बाद उसने मेरे पाँव और सर पकड़कर खौलते हुए कड़ाहों में डाल दिए और फिर चंद लम्हे बाद ही उन्हें निकाल लिया। वो मेरा सर खा रहा था कि अचानक उसके चेहरे का रुख मेरी तरफ हो गया और मेरे मुंह से चीख निकल गई। वो शख्स भी कतई मेरा हमशक्ल था। चीख के साथ ही मेरी आंख खुल गई। मैं समझ गया कि ये डरावना और भयानक ख्वाब उस पुरस्कार कुव्वत की तरफ से मेरे लिए एक तरह की तनबीह है, लेकिन मैं तो अपनी ज़िंदगी का हासिल ही अब हमजाद को अपने काबू करना बना चुका था। इसलिए रात होते ही मैंने अपना अमल शुरू कर दिया। आज से मुझे चिराग जलाकर अमल करना था और आज रोटी भी नहीं पहुंचानी थी। मैंने अपने चारों तरफ पहले हिसार खींचा और उसके बाद अमल शुरू कर दिया। मेरी पुश्त चिराग की तरफ थी और मेरा साया सामने पड़ रहा था। उस वक्त रात के ठीक 12 बजे थे। अभी मुझे अमल शुरू किए 1 घंटा भी ना गुजरा होगा कि मुझे महसूस हुआ जैसे उस बंद कमरे में सिर्फ मैं ही अकेला नहीं हूँ, कोई और भी है। ये ख्याल आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला और हवा का एक तेज़ो तुंद झोंका कमरे में दाखिल हुआ। मुझे लगा जैसे चिराग की लौ बहुत ज़ोर से थरथराई हो, मगर कमरा अभी रोशन था, जिससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि अभी मेरी पुश्त पर चिराग जल रहा है, मगर इस तेज़ हवा में चिराग क्यों नहीं बुझता। इस ख्याल के साथ ही मुझे याद आया कि ये सब कुछ मेरा वहम और फरेब नज़र भी हो सकता है। इसके साथ ही मैं फिर पूरी तवज्जो के साथ अमल पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। मेरा साया भी अब कांपने लगा था, जैसे चिराग की लौ बहुत तेज़ी के साथ थरथरा रही हो, लेकिन अब मैं एक नतीजे पर पहुंच चुका था कि ये सब वहम है। मेरे कमरे का दरवाज़ा बदस्तूर बंद है और हवा भी कमरे में तेज़ी के साथ नहीं आ रही। ये सब इसी नादीदा और पुरस्कार कुव्वत के करिश्मे हैं जिसे बस करने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। एक मरतबा फिर आंधी का शोर सा सुनाई दिया और उसी के साथ मैंने देखा कि मेरे सामने हिसार से बाहर कोई शख्स मेरी तरफ पुश्त किए खड़ा है। मैं चौंक पड़ा। ये तो वही ख्वाब वाला शख्स मालूम होता है। चंद लम्हों ही में इस बात की तस्दीक हो गई, जो कुछ मैंने ख्वाब में देखा था बिल्कुल वही बक़िया होशो हवास देख रहा था। और जब वो मंजर मेरी आंखों के सामने आया कि वो अजनबी शख्स मेरे हमशक्ल का सर खा रहा है, उसका चेहरा मेरी तरफ है, तो मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। मैं उसे देखने पर मजबूर था, इसलिए कि वो मेरे साए के बराबर ही बैठा हुआ था और मुझे अपने अमल जारी रखने के लिए साए की तरफ देखना लाजमी था। ये सारा मंजर मेरे साए के बिल्कुल बराबर नज़र आ रहा था। मैंने अपने अमल की रफ्तार तेज़ कर दी। उससे मेरे दिल को कुछ तकवीत हुई। साए पर आंखें जमाए हुए मुझे काफ़ी वक्त गुजर चुका था और अब मेरी नज़रें थकने लगी थी। मैंने साए से नज़र हटाकर छत की तरफ देखा तो हैरान रह गया। छत गायब थी और आसमान पर तारे चमकते नज़र आ रहे थे।
میں چکرا گیا، آخر چھت کہاں گئی، لیکن اسی وقت مجھے خیال آیا کہ وہ بھی فریب نظر ہو سکتا ہے۔ میں نے چشمے تصور سے دیکھا کہ ایک دھندلا سا ہیولا آسمان کی پہنہائیوں میں نظر آ رہا ہے۔ اسی وقت میں نے پلکیں جھپائیں اور اب جو نیچے اپنے سائے کی طرف نظر کی تو نہ اس کے قریب میرے ہم شکل کا کٹا ہوا سر تھا اور نہ ہی میرا وہ ہم شکل۔ اب عمل کا وقت بھی تقریباً پورا ہونے والا تھا۔ مجھے کہیں دور سے اذان کی آواز سنائی دی اور میں نے عمل پڑھنا روک دیا۔ یہ عمل مجھے رات 12 بجے سے صبح اذان ہونے تک کرنا تھا۔ میں حصار سے باہر آیا، چھت کی طرف دیکھا تو چھت اپنی جگہ موجود تھی۔ کمرے میں سب کچھ اسی طرح تھا جیسے رات کو تھا۔ میں نے ایک بڑی سخت اور عذابناک رات گزاری تھی۔ فجر کی نماز پڑھ کر میں سو گیا۔ سو کر اٹھا تو مجھے صرف اتنا یاد تھا کہ میں نے خواب میں حمزاد کو دیکھا ہے جس نے مجھے روٹی نہ پہنچانے کی شکایت کی ہے۔ میں نے سوچا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا عمل کامیاب جا رہا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ اب مجھے روٹی کہیں کسی چوراہے پر جا کر نہیں رکھنی پڑے گی بلکہ اپنے کمرے ہی میں عمل کے دوران اپنے حصار کے اندر اس پر دم کر کے رکھنی پڑے گی اور عمل ختم کر کے روٹی حصار ہی میں چھوڑ کر کچھ عرصے کے لیے کمرہ خالی چھوڑ دینا پڑے گا۔ رات ہوئی تو میں نے یہی کیا اور صبح جب میں اپنی ہی حویلی کے ایک دوسرے کمرے میں نماز پڑھ کے اس کمرے میں داخل ہوا جس میں عمل کر رہا تھا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ روٹی غائب تھی، جبکہ میں کمرہ باہر سے لگا کر گیا تھا اور نماز پڑھ کر آنے کے بعد خود کھولا تھا۔ میرا عمل پورا ہونے میں اب صرف 9 دن باقی تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، میں ظہر کی نماز پڑھنے اور کھانا کھانے اٹھا تھا۔ کسی نے پھاٹک کھٹکھٹایا۔ میں نے اٹھ کر پھاٹک کھولا، دیکھا تو ٹھیکیدار عبدالستار کھڑے ہیں۔ وہ مجھے دیکھ کر بولے، میاں یہ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے، صورت نہیں پہچانی جاتی، آخر ہو کن چکروں میں؟ تم تو ایسے اپنی حویلی میں قید ہوئے ہو کہ کہیں دکھائی ہی نہیں دیتے، دن رات گھر میں پڑے کرتے کیا رہتے ہو، کچھ پتہ تو چلے۔ میں نے خان صاحب کو اندر بلا لیا اور اپنے کمرے میں بٹھا کر بولا، بس خان صاحب ایسا ہی ایک کام ہے جس کے لیے مجھے تنہائی چاہیے۔ خان صاحب میری بات سن کر ہنسے اور بولے، میاں صاحب زادے کیا کیمیا بنا رہے ہو؟ اماں اس چکر میں نہ پڑنا۔ اچھے اچھے خان ٹھکانے لگ گئے، اس میں لاکھوں کے گھر خاک ہو گئے، ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا، جو پاس میں پونجی ہے جمع جوڑ کر وہ بھی گنوا بیٹھو گے۔ میں نے کہا، خان صاحب میرے پاس کون سی ایسی دولت رکھی ہے جو یہ شوق کروں گا، اور پھر کیمیا گری سے میرا کیا واسطہ؟ میری بات سن کر خان صاحب نے کہا، خیر میاں تم جانو، میں تو اس لیے آیا تھا کہ میرا ارادہ ہے کہ کل سے کام شروع کروا دوں، بارش بھی بند ہو گئی ہے، کیوں تمہارا کیا خیال ہے؟ جیسی آپ کی مرضی، میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد خان صاحب چلے گئے۔ دوسرے دن سے پھر ملبہ اٹھنے لگا۔ حویلی پرانے وقتوں کی بنی ہوئی تھی، ککیا اینٹ کی، جگہ جگہ پتھر بھی استعمال کیا گیا تھا۔ خان صاحب اینٹیں، پتھر اور دوسرا سامان اٹھوانے میں مصروف رہتے۔ خان صاحب دل کے ذرا خسیس ہی واقع ہوئے تھے، وہ رتی بھر ملبہ حویلی میں نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ میں اپنے عمل میں مصروف رہا اور اب اس عمل کی آخری رات تھی۔ اس رات مجھے پوری طرح محتاط و ہوشیار رہنا تھا۔ میرے علم میں تھا کہ میرے مستقبل کا دار و مدار اس رات پر ہے۔ مجھے نہ ڈرنا ہے، نہ اپنا عمل ترک کرنا ہے۔ اس رات میں تمام راتوں سے زیادہ مستعد اور چاق و چوبند تھا، مگر خلاف معمول وہ رات سکون سے گزر گئی۔ عمل ختم کر کے میں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھتے ہی ایک دم مجھ پر غنودگی سی طاری ہو گئی، جو اس سے پہلے ایک دم اس طرح کبھی طاری نہیں ہوئی تھی۔ میری آنکھ کسی کے زور زور سے دروازہ پیٹنے پر کھلی۔ میں کچی نیند میں اٹھا دیا گیا تھا۔ کوئی میرے کمرے کا دروازہ مسلسل پیٹ رہا تھا۔ میں اٹھا اور دروازہ کھول دیا۔ میں نے دیکھا کہ 8-10 مزدور دروازے کے باہر کھڑے ہیں اور ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ ان میں سے ایک مجھے دیکھ کر ہکلایا، چچا چراغ، چراغ، کیا بات ہے، صاف صاف بتاؤ، کیسا چراغ، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کافی دیر بعد وہ اس قابل ہوئے کہ اپنی بات کا اظہار کر سکتے۔ ان کی بات سن کر میں بھی چکرا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ شکستہ حویلی کے ہال نما بڑے کمرے کی ایک بنیاد کھود رہے تھے کہ تقریباً 10 فٹ نیچے ان میں سے ایک کی کدال کسی ایسی چیز سے ٹکرائی جس سے ٹکرانے کے بعد بالکل ایسی آواز آئی جیسے کدال کسی دیگ سے یا کسی پیتل کے برتن سے ٹکرائی ہو۔ وہ سمجھے کہ یقیناً یہاں کوئی چیز دفن ہے۔ انہوں نے جلدی جلدی آس پاس کا ملبہ صاف کیا، لیکن ملبہ ہٹانے کے بعد یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کسی نے بنیاد پر پھر کدال چلائی، پھر ویسی ہی آواز سنائی دی۔ انہوں نے جلدی جلدی بنیاد میں لگی ہوئی کنکیا اینٹیں ہٹانا شروع کی، لیکن ایک مرتبہ اینٹیں ہٹاتے ہٹاتے وہ سب اچھل پڑے۔ بنیاد میں تقریباً 10 فٹ نیچے بنیاد کے اندر ایک خانہ سا بنا ہوا نظر آیا، جس میں ایک کانسی کا چراغ رکھا ہوا تھا جو روشن تھا۔ کانسی کا چراغ، میں نے سوچا۔
میں بھی تو اپنا عمل ایک ایسے ہی کانسی کے چراغ کے ذریعے کر رہا تھا۔ ایک دم میری نظریں اس طرف اٹھ گئیں جہاں میرا چراغ رکھا ہوا تھا۔ میں چونک پڑا، چراغ غائب تھا۔ میں نے مزدوروں سے کہا، تم لوگ چلو، میں ابھی آتا ہوں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے تمام کمرے میں اپنا چراغ ڈھونڈا مگر اس کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ میں صبح کمرے کا دروازہ لگا کر سویا تھا اور مزدوروں کے آنے پر میں نے دروازہ کھولا تھا۔ پھر چراغ یہاں سے کیسے غائب ہو گیا جبکہ کمرے میں کوئی کھڑکی بھی نہ تھی جس کے ذریعے کوئی کمرے میں داخل ہو کر چراغ چرا لے جاتا۔ چراغ سے مایوس ہو کر میں اپنے کمرے سے نکلا اور حویلی کے شکستہ حصے کی طرف چل دیا۔ میں نے دیکھا کہ اب ٹھیکیدار عبدالستار خان بھی موجود تھے اور مزدوروں کے ہمراہ وہ بھی کچھ حیرت زدہ سے دکھائی دے رہے تھے۔ میں ان لوگوں تک پہنچا، وہ اس جگہ سے کافی فاصلے پر کھڑے تھے جہاں کھدائی کی گئی تھی۔ میں ٹھیکیدار سے کہا، سمجھ میں نہیں آتا کیا ماجرا ہے۔ مزدور کھدائی کرنے اور ملبہ اٹھانے سے انکاری ہیں۔ خدا معلوم یہ کیا چکر ہے۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں اس طرف بڑھا جدھر بقول مزدوروں کے یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ میں آگے بڑھنے پر خان صاحب کی بھی ہمت بڑھی اور کچھ مزدور بھی ہمارے ساتھ چلنے لگے۔ میں نے اس جگہ پہنچ کر دیکھا کہ واقعی ایک جگہ تقریباً 10 فٹ نیچے ایک بنیاد میں چراغ روشن تھا۔ پہلے میں کچھ جھجکا مگر پھر ہمت کر کے نیچے اتر گیا اور چراغ اس جگہ سے اٹھا لیا۔ وہ اب بھی اسی طرح جل رہا تھا۔ میرے اس طرح چراغ اٹھا لینے پر کچھ لوگوں کے چہروں پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ یہ چراغ یہاں کس نے رکھا تھا؟ میں نے مزدوروں کو مخاطب کر کے سختی سے پوچھا۔ میرا خیال تھا کہ مزدوروں ہی میں سے کسی کی یہ حرکت ہوگی مگر میرے اور ٹھیکیدار کے لاکھ سختی سے پیش آنے کے باوجود کوئی مزدور یہ بتانے پر تیار نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ چراغ انہوں نے اسی طرح بنیاد کے اندر جلتا ہوا دیکھا تھا۔ یہ چراغ میرے خیال کے مطابق وہی تھا جس کے ذریعے میں نے اپنا عمل کیا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر چراغ کو گل کر دیا اور پھر باہر نکل کر ٹھیکیدار سے بولا، یہ چراغ میرا ہے، کل ہی میرے کمرے سے کسی نے اسے چرا لیا تھا اور یقیناً یہ حرکت یہیں کام کرنے والوں میں سے کسی کی ہے۔ فکر کی کوئی ایسی بات نہیں، کسی نے مجھے اور آپ کو ڈرانے کے لیے یہ حرکت کی ہے۔ میرا خیال ہے آپ کام شروع کرا دیجئے۔ ٹھیکیدار میری باتوں سے مطمئن ہو گئے، ہر چند کہ میں ابھی پوری طرح مطمئن نہیں تھا اور میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ ٹھیکیدار نے مزدوروں سے کام جاری رکھنے کے لیے کہا لیکن ان میں سے کوئی بھی کام کرنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ مجبوراً ٹھیکیدار کو کہنا پڑا، اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ اپنا حساب لے جاؤ، میں دوسرے مزدوروں کا انتظام کر لوں گا۔ ان سب کو چھٹی دے دی گئی۔ ٹھیکیدار صاحب کا خیال غلط ثابت ہوا۔ وہ دن بھر دوسرے مزدوروں کی تلاش میں رہے مگر کوئی بھی یہاں کام پر راضی نہ ہوا۔ تمام شہر میں یہ عجیب و غریب واقعہ مشہور ہو گیا اور یہ خبر میرے دوستوں تک بھی پہنچی۔ وہ بھی اس کی تصدیق کرنے میرے پاس آئے۔ غرض کے دن بھر لوگ آتے رہے اور وہ جگہ دیکھتے رہے جہاں سے چراغ نکلا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر آج پہلی مرتبہ میں نے رات کو سونے کی تیاری کی۔ میں عمل تو پورا کر ہی چکا تھا اور اب کسی قدر مایوس بھی تھا، اس لیے کہ آج پورے 40 دن مکمل ہو چکے تھے لیکن اب تک اس پوری اسٹار قوت نے خود کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ نہ جانے لیٹے لیٹے میرے دل میں کیا آئی کہ میں نے اس چراغ کو اٹھایا اور زور زور سے زمین پر گھسنے لگا مگر لا حاصل، اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں نے چراغ اپنے تکیے کے نیچے رکھا اور سونے کے لیے لیٹ گیا لیکن نیند جیسے میری آنکھوں سے کوسوں دور چلی گئی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ کیا میں دوبارہ عمل شروع کروں؟ میں سوچ رہا تھا، یا پھر زندگی کی طرف لوٹ جاؤں جو تلخیوں، ناکامیوں اور محرومیوں سے بھری ہوئی ہے۔ بہت دیر تک میں ان باتوں پر غور کرتا رہا۔ پھر میں نے سونے کی کوشش کی مگر نیند اب بھی مجھ سے دور تھی۔ مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ شاید اس لیے کہ آج رات میں بھوکا ہوں۔ میں خود ہی سوال کر رہا تھا اور خود ہی اس کا جواب بھی دے رہا تھا۔ تھکن اور بھوک کے ساتھ ناکامی کے احساس نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی اور قریب تھا کہ میں سو جاتا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سرہانے سے تکیہ کھینچ لیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ تکیہ واقعی پلنگ کے نیچے تھا۔ میں نے جھک کر تکیہ اٹھا لیا۔ کمرے میں لالٹین کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی جس کی لو میں نے لیٹنے سے پہلے مدم کر دی تھی۔ میں نے سوچا کہ سوتے میں خود بخود مجھ سے تکیہ گر گیا ہوگا۔ یہ شاید میرا وہمہ ہے کہ کسی نے میرے سر کے نیچے سے تکیہ کھینچ لیا تھا۔ میں پھر لیٹنے لگا اور ابھی میں نے کمر بھی سیدھی نہیں کی تھی کہ کسی نے میرے اوپر سے چادر کھینچ لی۔ میں خوف زدہ ہو گیا اور لیٹے لیٹے ہی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کمرہ خالی تھا، کون مجھے تنگ کر رہا ہے؟ میں سوچ رہا تھا، یقیناً کوئی نادیدہ قوت ہے۔ اس مرتبہ میں نے خود بقیدہ ہوش و حواس اپنے اوپر سے چادر کھینچتی ہوئی دیکھی تھی۔
مجھ میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی میں یہ فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ اٹھ کر چادر زمین سے اٹھا لوں یا نہیں، کہ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی پھر میرے سر کے نیچے سے تکیہ سرکا رہا ہے۔ اس مرتبہ میں چونک اٹھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کون ہو تم؟ میری آواز واضح طور پر کانپ رہی تھی۔ ڈر گئے؟ آواز آئی۔ میں جاگ رہا ہوں اور تم سو رہے ہو؟ تم سامنے کیوں نہیں آتے؟ میں نے خلا میں گھورتے ہوئے کہا۔ تم میرا دھیان تو کرو، میں تمہیں نظر آنے لگوں گا۔ آواز پھر آئی۔ مجھ پر خوف ستاری ہونے لگا اور میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ اس سے کچھ فائدہ نہیں، میں کوئی جن یا بھوت نہیں ہوں کہ تمہارے آیت پڑھنے سے بھاگ جاؤں گا۔ آواز نے کہا۔ پھر کون ہو تم؟ میں۔ ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی۔ تم خود اپنی آواز نہیں پہچان سکتے؟ اب جو میں نے اس کی آواز پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو خود میری ہی آواز تھی، مگر اس سے آگے میں نہ سوچ سکا۔ مجھ سے ڈرو مت، میں تمہارا جسم لطیف ہوں، میں تمہارا ہمزاد ہوں جس کے لیے تم نے اتنے دن دکھ جھیلے ہیں۔ میرا تصور کرو، یعنی خود اپنے جسم کا میں حاضر ہو جاؤں گا، یعنی تمہیں نظر آنے لگوں گا۔ کیا تم مجھے مل گئے؟ میرا آواز خوشی سے کانپ رہی تھی۔ پھر میں نے آنکھیں بند کر کے اپنے جسم کا تصور کیا جس کے لیے میں نے مہینوں ریاض کیا تھا۔ پھر جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی میں اچھل پڑا، خود میرا ہی جسم میرے روبرو تھا۔ تم میرے ہمزاد ہو؟ ہاں، وہ تم ہی ہو۔ میں خوشی سے ہکلا رہا تھا۔ میں تم سے جو بھی کہوں گا کیا وہ پورا کرو گے؟ یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ میں ہر طرح تمہارا حکم بجا لاؤں گا، مگر اس سے پہلے تمہارے درمیان کچھ شرائط ضرور ہو جانی چاہیے۔ ہمزاد بولا۔ وہ کیا؟ میں نے بے صبری سے کہا۔ تم مجھے بتاؤ کہ تم نے مجھے کس لیے مسخر کیا ہے اور یہ عرصہ کتنا ہوگا؟ تم مجھے کب آزاد کرو گے؟ ہمزاد نے پوچھا۔ میں اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا اور سوچنے لگا کہ اسے کیا جواب دوں۔ خوب سوچ سمجھ کر جواب دو، تم بہرحال اس معاہدے کے پابند ہوگے۔ ہمزاد بولا۔ 100 برس میں تمہیں 100 برس کے بعد آزاد کر دوں گا، اور تمہارے پہلے کا سوال کا جواب یہ ہے کہ میں بے حد تنگ حال اور پریشان تھا۔ میں اپنی یہ قسم پر رسی اور غربت دور کرنا چاہتا تھا۔ میں نے خوب سوچ سمجھ کر جواب دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر میں جیا بھی تو زیادہ سے زیادہ 100 برس جیوں گا، تو ایک طرح سے میں نے اپنی ساری زندگی کے لیے ہمزاد کا قرب حاصل کر لیا ہے۔ میری بات سن کر وہ بولا۔ منظور ہے، لیکن تمہیں بھی میری ایک شرط کا خیال رکھنا پڑے گا، وہ یہ کہ تم ہر وقت پاک رہو گے۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ میں نے کہا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ میں جب تمہیں طلب کروں تو پاک رہوں، اور میرا خیال تو یہ ہے کہ تم اسی وقت میرے سامنے آؤ جب میں تمہیں پکاروں یا تمہارا تصور کروں۔ میں تمہیں اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ میں ناپاکی کی حالت میں کبھی تمہیں نہیں بلاؤں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر تم مجھے بلاؤ گے بھی تو ایسی حالت میں میں خود بھی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ میں تو ایک روح ہوں اور روح پاک ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میں تمہارا ہر حکم بجا لاؤں گا جو بھی میری دسترس میں ہوا۔ اگر تم میری پراسرار قوتوں سے نا آشنا ہو تو میں تمہیں اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ ہمزاد بولا۔ نہیں، میں تمہاری قوتوں سے واقف ہوں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، ایک بات ضرور بتاؤ کہ جب میں تمہیں طلب کروں تو کیا تم سب کو نظر آؤ گے؟ میں نے پوچھا۔ جیسا تم کہو، دونوں ہی صورتیں ممکن ہیں، ہمزاد نے جواب دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم صرف مجھے ہی نظر آیا کرو، وہ بھی صرف اس وقت جب میں تمہیں طلب کروں، اور جب میں ہاتھ کا اشارہ کروں کہ تم جاؤ تو تم چلے جایا کرو۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرائط منظور ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تم بھی میری شرائط کا پاس کرو گے۔ ہمزاد نے کہا۔ تم مجھے وعدے کے خلاف نہیں پاؤ گے۔ اس وقت تمہیں کچھ چاہیے؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمزاد بولا۔ اس کے پوچھتے ہی مجھے ایک دم اپنی بھوک یاد آ گئی اور میں نے جلدی سے کہا، مجھے اس وقت بھوک لگ رہی ہے، کہیں سے اگر کھانا مل سکے تو بہت اچھا ہے۔ کیا کھاؤ گے؟ گوشت ہو تو کیا ہی کہنا، ویسے اس وقت دال بھی چل سکتی ہے۔ بھوک بہت زور کی لگ رہی ہے، میں لاتا ہوں، ہمزاد نے کہا، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جہاں وہ کھڑا تھا وہ جگہ اب خالی تھی۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ وہ پھر اسی جگہ نظر آیا۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ لو بھنا ہوا گوشت، یہ اتنا ہے کہ تمہیں اس کے ساتھ روٹی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، چاہو تو گرم کر لو، یا اگر زیادہ بھوک لگ رہی ہو تو یوں ہی کھا لو۔ ہمزاد نے میری طرف دیچکی بڑھائی جو میں نے ہاتھ بڑھا کر لے لی۔ کھول کر دیکھا تو اس میں واقعی بھنا ہوا گوشت تھا۔ گوشت دیکھ کر میری بھوک چمک اٹھی اور میں نے گرم کرنے کا تکلف بھی نہ کیا اور دیچکی ہی میں ہاتھ ڈال کر بوٹیاں کھانے لگا۔ جب خوب پیٹ بھر گیا تو پانی پی کر میں نے دیچکی کمرے میں ایک طرف چھپا دی۔ اس میں ابھی کچھ گوشت باقی تھا جس کے لیے میں نے سوچا تھا کہ صبح ناشتے میں کام آ جائے گا۔ اور کچھ؟ یہ آواز سن کر میں چونک پڑا۔ میں کھانے میں اتنا مشغول تھا کہ میں نے ہمزاد کے وجود کو قطعی فراموش کر دیا تھا۔
میں نے کچھ سوچ کر کہا، ایک بات بتاؤ، میرا وہ چراغ جس کے ذریعے میں عمل کر رہا تھا آخر کس طرح اور کیوں شکستہ حویلی میں پہنچ گیا، اور وہ بھی ایک دیوار کی بنیاد میں؟ یہ تمہارا آخری امتحان تھا۔ اگر تم خوفزدہ ہو کر چراغ کو ہاتھ نہ لگاتے جیسی کہ مجھے امید تھی تو آج میں تمہارے قبضے میں نہ ہوتا، مگر تم نے ہمت کر کے چراغ کو گل کر دیا اور اس سے ذرا بھی نہ خوفزدہ ہوئے۔ تو وہ تمہاری حرکت تھی؟ میں نے کہا، خیر جو ہوا سو ہوا، میرے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ میں نے اپنے ہمزاد کو اپنے قابو میں کر لیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ میرے ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا۔ میری پلکیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی کھا گیا۔ مہینوں کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھانا نصیب ہوا تھا۔ میں ایسا سویا کہ دوپہر 12 بجے کے قریب اٹھا۔ پہلی مرتبہ مجھ سے فجر کی نماز قضا ہوئی تھی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا کبھی کسی وقت کی نماز قضا نہیں کی تھی۔ میں اٹھ کر نہایا اور رات کے واقعات پر غور کرنے لگا۔ اب میرے دن بدل جائیں گے، مصیبتیں اور پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ میں نے اپنے ہمزاد کو قابو میں کر لیا۔ اب میں بھی شہر میں فخر سے سینہ تان کے چلوں گا۔ میں بھی ایک باعزت زندگی گزاروں گا۔ دوستوں نے مجھے چھوڑ دیا، غریب سمجھ کے میرے ساتھ برے سلوک کیے، مجھ پر طنز کیا، مجھ سے ملنا جلنا ترک کر دیا، اور صرف اس لیے کہ میں ان کی طرح امیر نہیں تھا۔ اب میں انہیں دکھاؤں گا کہ وہ غریب ہیں یا میں دولت کے ڈھیر لگا دوں گا، میں شاہانہ زندگی بسر کروں گا، پھر دیکھتا ہوں کہ کون مجھ پر طنز کرتا ہے، کون میرے ساتھ بری طرح پیش آتا ہے اور کون مجھ سے ملنا نہیں چاہتا۔ یہ سوچ کر میں نے رات والی دیچکی نکالی اور بکیا گوشت بھی کھا گیا۔ میں جب اپنی حویلی سے نکلا تو میرا سر فخر سے بلند تھا، ہر چند کے میرے جسم پر کپڑے پھٹے ہوئے، پیون لگے اور میلے تھے، مگر مجھے اس وقت کسی بات کا احساس نہیں تھا۔ ارے بھائی شیخ صاحب، تم تو عید کا چاند ہو گئے، تم نے ہمارے بچے کیا پڑھانے چھوڑے کہ اب بھولے سے ہمارے پاس بھی نہیں پھٹکتے؟ یہ آواز سید ثبت احمد کی تھی، جو میرے ہی پڑوسی تھے اور جن کے بچے مجھ سے پڑھنے آتے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، میاں تم تو حویلی میں ایسے بند ہوئے ہو کہ باہر ہی نہیں نکلتے، آخر گزر بسر کس طرح کرو گے؟ کب تک ہماری دی ہوئی رقم جو تم نے جمع جوڑ کر رکھی ہوگی تمہارے کام آئے گی؟ ان کی باتیں سن کر میرا جی چاہا کہ انہیں وہ کھری کھری سناؤں کہ سب بھول جائیں۔ آخر وہ مجھے دیا ہی کیا کرتے تھے، کبھی مہینے 2 مہینے میں روپیہ یا 8 آنے، یہ بھی کوئی رقم ہے؟ لعنت ہے اس پیسے پر۔ میں سختی سے ہونٹ بھینچے ان کی بات سنتا رہا۔ میری مانو تو نجمہ اور رفو کو پھر پڑھانا شروع کر دو، عید بھی قریب ہے، بس اب تمہارے لیے ایک گاڑے کا جوڑا بنوا دوں گا، سید صاحب نے جیسے حاتم کی قبر پر لات مارتے ہوئے کہا۔ اب میری قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ میں نے سختی سے کہا، مجھے آپ کے بچے نہیں پڑھانے سمجھے آپ، اور نہ ہی آپ کا بنایا ہوا جوڑا پہننا ہے، وہ عید پر آپ خود پہن لیجیے گا۔ کیا؟ سید صاحب میری بات سن کر ایک دم بھڑک اٹھے۔ گستاخی! اما صاحبزادے، تمہاری اوقات کیا ہے جو تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو؟ ہم یعنی ثبت احمد عید کے دن گاڑے کا جوڑا پہنے ہیں؟ اور کیا پوشاک پہنیں گے؟ آپ کون سے کہیں کے نواب ہیں آپ؟ میں نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ جواب دیا۔ بس بس، اب آگے نہ بڑھنا، برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اب اگر تم نے کچھ کہا تو… سید صاحب غصے سے کانپنے لگے اور میں بات کو درگزر کرنے کے خیال سے آگے بڑھ گیا۔ میں بھی گلی میں کچھ دور ہی چلا ہوں گا کہ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ مرزا مبین بیگ بیٹھک۔ مرزا صاحب غالباً اپنے کسی دوست سے کہہ رہے تھے، یار بس کمال ہی ہو گیا۔ چور بھی عجیب تھا کہ باورچی خانے سے صرف دیچکی چرا کے لے گیا، حالانکہ گھر میں اور بھی قیمتی سامان موجود تھا۔ رات بیگم نے صبح ناشتے کے لیے گوشت بھون کر رکھ دیا تھا، مگر صبح جب انہوں نے اٹھ کر دیکھا تو باورچی خانہ حسب معمول بند تھا، مگر اندر سے ہانڈی غائب تھی۔ کمال کا چور تھا کہ جس نے دیچکی ہی چرائی، اور پھر یہ کہ باورچی خانہ بھی اسی طرح بند کر گیا۔ پھر میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وہ گھر میں داخل کس طرح ہوا اور پھر چلا کس طرح گیا۔ کواڑ تو اندر سے اسی طرح بند ملے جس طرح رات کو لگا کے سوئے تھے۔ مرزا صاحب اور نہ جانے کیا کیا کہتے رہے ہوں گے، مگر میں صرف اتنا ہی سن کر آگے بڑھ گیا، اس لیے کہ گلی میں کوئی سامنے سے داخل ہو رہا تھا تو وہ دیگچی مرزا صاحب کی تھی۔ واہ، یہ بھی خوب رہی، حضرت چوری کر لائے، میں سوچ رہا تھا، اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ہفتہ بھر بعد ہی پورا بدایوں یہ سمجھ لگا کہ مجھے کوئی بڑا دفینہ مل گیا ہے۔ اب میرے احباب کی، میری جان کی بھی فکر تھی کہ کہیں کوئی دشمن یا چور ڈاکو میری دولت پر ہاتھ نہ ڈال دے، مگر اب دفینے کے ساتھ ساتھ ہی میری کچھ پراسرار قوت کا چرچا بھی ہونے لگا، جس سے میرے احباب کو یہ اطمینان حاصل ہو گیا کہ کوئی چور یا ڈاکو اس طرف نظر اٹھانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس ایک ہفتے میں بہت کچھ ہوا۔
زیادہ سے زیادہ مزدور لگا کر اور زیادہ پیسے خرچ کر کے تمام ملبہ حویلی سے اٹھوایا جا چکا تھا۔ میرا خیال یہ تھا کہ شکستہ حویلی کی جگہ تعمیر کا کام مکمل ہو جائے تو میں اس حصے کو خالی کر کے ادھر منتقل ہو جاؤں، پھر اس حصے کو بھی توڑوا کر دوبارہ بنواؤں۔ ٹھیکیدار کو میں نے منہ مانگ کے پیسے دیے تھے اور وہ میرے حسب منشا تعمیر کے کام میں مصروف تھا۔ وہ روز کئی گھنٹے میرے پاس بیٹھتا اور حویلی کی تعمیر کے بارے میں باتیں کرتا۔ میں نے اس سے یہ کہہ رکھا تھا کہ چاہے جتنا پیسہ خرچ ہو پرواہ نہیں، تعمیر ایسی ہونی چاہیے کہ بدایوں کیا دور دور تک اس کی کوئی مثال نہ ملے، بس محل معلوم ہونا چاہیے۔ اب حلقہ احباب میں وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ میرے وہ دوست جو کبھی میری غربت کے سبب ملنا پسند نہ کرتے تھے اب باقاعدگی سے میرے پاس آنے لگے تھے۔ میں نے شروع میں انہیں کافی لعنت ملامت کی، مگر ان سب ہی نے مجھ سے معافی مانگ لی اور میں نے بھی وسیع القلبی کا مظاہرہ کر کے ان سب کو معاف کر دیا۔ ان سب کی زبانیں میری تعریف کرتے کرتے نہ تھکتی، میں ان سب کے ہی کام آ رہا تھا۔ جو بھی مجھ سے جو کچھ طلب کرتا میں انکار نہ کرتا۔ اب میرا لباس اور وضع بھی یکسر بدل گئی تھی۔ نوکروں کی فوج میری خدمت میں رہتی تھی۔ حویلی کے جس حصے میں میری رہائش اس وقت تھی وہ بھی کسی محل کے حصے سے کم معلوم نہ ہوتا تھا۔ جیسے حویلی کی جوانی لوٹ آئی ہے۔ ہر جگہ دبیز ایرانی قالین بچھے ہوئے تھے جن کے بارے میں لوگوں نے طرح طرح کی قیاس آرائیاں کی تھی کہ ہزاروں کی مالیت کی تو صرف قالینیں ہیں۔ دراصل ایک دن بیٹھے بیٹھے سہراب کے منہ سے نکل گیا کہ اگر کمرے میں اور باہر برآمدوں میں فرش بچھا ہو تو اور اچھا لگے۔ اس پر میں نے کہا تھا کہ فرش تو بہت معمولی چیز ہے، ہر شخص اپنے یہاں بچھاتا ہے، اگر قالین ہوتے تو کوئی بات بھی ہوتی۔ اس وقت میرے 8-10 ملاقاتی بیٹھے تھے جن میں شہر کوتوال بھی شامل تھا۔ اسی وقت میں نے حمزاد کو طلب کیا اور حکم دیا کہ تمام پختہ حویلی کے لیے بہترین اعلیٰ درجے کے ایرانی قالین لے کر آؤ۔ سب لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ میں کسے حکم دے رہا ہوں جبکہ اس وقت میرے کمرے میں کوئی نوکر بھی نہیں ہے، لیکن چند لمحوں بعد ہی وہ سب محو حیرت رہ گئے جب ان کی آنکھوں کے سامنے اچانک بہترین ایرانی قالینوں کا ڈھیر لگ گیا۔ میں نے نوکروں کو بلا کر اسی وقت حکم دیا کہ تمام حویلی میں ہر کمرے، ہر برآمدے اور سیڑھیوں کے اوپر قالین بچھا دو۔ حکم کی دیر تھی کہ نوکر وہ سب قالین وہاں سے اٹھا کر لے گئے۔ کچھ نوکر وہیں رہ گئے تاکہ میرے کمرے میں قالین بچھا سکیں۔ سب لوگ کچھ دیر کے لیے بچھی ہوئی چاندنی پر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے کمرے میں نئے اعلیٰ قسم کے ایرانی قالین نظر آنے لگے۔ میں اپنی جگہ بیٹھا تھا کہ کوتوال شہر اپنی جگہ سے اٹھا اور میرے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور میرے ہاتھ چوم لیے۔ یہ اس کی عقیدت کا اظہار تھا۔ اس سے پہلے بھی چھوٹے موٹے کرتب میں حمزاد کی مدد سے ان لوگوں کو دکھاتا رہا تھا۔ وہ سب میرے عقیدت مند ہو گئے تھے۔ اب میرے دوست بھی جن سے پہلے میری بے تکلفی تھی احترام سے میرا نام لیتے تھے اور ہمیشہ میرے سامنے محتاط و مؤدب بیٹھے تھے۔ پاس پڑوس والے بھی اب میری عزت کرنے لگے تھے۔ میں جب بھی حویلی سے باہر نکلتا لوگ مجھے سلام کرنے میں پہل کرتے۔ اس کے علاوہ اب لوگ مجھ سے اس لیے بھی خائف رہنے لگے تھے کہ میرے معتقدین میں بڑے بڑے افسر بھی تھے جو اکثر میری حویلی کے چکر کاٹتے تھے۔ میں جدھر نکل جاتا لوگ عزت سے راستہ دیتے۔ ہر شخص اب مجھے صرف شیخ صاحب ہی کہتا تھا۔ کرامت تو اب مجھے کوئی کہتا ہی نہ تھا، حالانکہ میرا پورا نام شیخ کرامت ہے۔ ٹھیکیدار نے وقت سے کچھ پہلے ہی تعمیر کا کام مکمل کر لیا۔ اب حویلی کا ایک حصہ مکمل ہو چکا تھا۔ میں حویلی کے نئے حصے میں منتقل ہو گیا۔ میرے علاوہ خانسامہ اور دوسرے نوکر بھی اس حصے میں آ گئے۔ میرے تمام نوکر بھی میری ہر طرح خبرگیری رکھتے تھے، اس لیے کہ انہیں کبھی میں نے پیسے کے سلسلے میں تنگ نہیں ہونے دیا۔ جس نے اپنی جو ضروریات بیان کی میں نے فوراً پوری کر دی۔ اس کے علاوہ وہ آئے دن میری پراسرار قوتیں بھی دیکھتے رہتے تھے، اس لیے ہر وقت میرے سامنے مؤدب اور خائف رہتے تھے، حالانکہ میں کبھی ان سے تلخ کلامی سے پیش نہیں آتا تھا۔ میری فیاضی پورے شہر میں مشہور تھی۔ جو بھی ضرورت مند ہوتا سیدھا میرے پاس چلا آتا اور کبھی میرے دروازے سے خالی ہاتھ نہ لوٹتا۔ شہر میں جو بھی تقریب ہوتی میں اس میں مدعو ہوتا، چاہے وہ کوئی سرکاری تقریب ہو یا شہر والوں کی طرف سے۔ شہر میں جو بھی نیا افسر آتا، خواہ وہ ہندوستانی ہوتا یا انگریز، سب سے پہلے میری حویلی پر حاضری دیتا۔ جس دن میں نئے تعمیر شدہ حصے میں منتقل ہوا میں نے اپنے احباب کی دعوت کی۔ وہ دعوت کیا تھی؟ اچھا خاصا جشن تھا۔ تمام رات ہنگامہ گرم رہا۔ دور دور سے بڑے بڑے قوال آئے اور رات بھر میں اپنی جھولیاں بھر کر چلے گئے۔ میری خانسامہ نے جو کبھی کسی نواب کی خدمت میں بھی رہ چکا تھا طرح طرح کے کھانے بنائے۔ سبھی نے کھانوں کی بے انتہا تعریف کی۔ اس دعوت میں کیا
शहर का कोतवाल हो, क्या कोई बड़े से बड़ा अफसर, क्या छोटा क्या बड़ा, जिसकी मुझसे ज़रा भी शनासाई थी, सभी मौजूद थे। और मेरी दावत नामंजूर करने की हिम्मत वहाँ थी किस में। हवेली खासी बड़ी थी, तकरीबन 500-600 आदमी मेरे यहाँ उस रात मधु थे। कुछ खाने ख़ास तौर पर मैंने हमजाद से कहकर दूसरे मुल्कों से भी मंगवाए थे, इसलिए मेरी दावत में 3-4 अंग्रेज़ अफसरान भी शामिल थे, जो अब से पहले मुझसे नहीं मिले थे। उन्होंने सिर्फ मेरी तारीफ़ ही तारीफ़ सुनी थी। मैंने उनके पास पहुंचकर पूछा कि क्या वो अंग्रेज़ी खाने पसंद करेंगे। पहले वो कुछ झिझके, फिर बोले कि यहाँ वो खाने कौन तैयार करेगा, रहने दे। मैंने कहा तो क्या हुआ, मैं लंदन से मंगवा दूंगा। उस पर उनमें से एक हंस पड़ा और बोला, इस वक्त तक तो हम बूढ़े हो चुके होंगे। और वो अभी अपना फिक्रा भी पूरा ना कर पाया था कि उसके पास बैठे हुए एसपी पुलिस ने उसका हाथ दबा दिया और उसके कान में कुछ सरगोशी की। अंग्रेज़ के चेहरे पर एक लम्हे के लिए हैरत के आसार नजर आए और मुझे खाली खाली नज़रों से देखने लगा। मैं समझ गया कि एसपी ने उसके कान में क्या कहा होगा, इसलिए कि मैं वाकिफ़ था कि एसपी मेरा मुरीद है। उससे यही कहा होगा कि ऐसा ना कहें वरना शेख साहब की नाराज़गी का ख़तरा है। उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, वो अभी लंदन से ही खाने मंगवा देंगे। मैं अंग्रेज़ के चेहरे के तासुरात समझ गया। आप मेरे मेहमान हैं, आप फरमाएं तो इंशाल्लाह आपकी बात खाली नहीं जाएगी। उसने इस बात में गर्दन हिला दी। उसी वक्त मैंने आंखें बंद की और हमजाद को तलब करके हुक्म दिया, लंदन के बेहतरीन खाने फ़ौरन हाजिर करो। बकिया अंग्रेज़ अफसरान भी मुझे हैरत से देख रहे थे और उन लोगों के देखते ही देखते हमजाद खाने लेकर उनके सामने चुनने लगा। वो सब खाने देख देख कर हैरत ज़दा थे। खाना बिल्कुल ताज़ा और बेहतरीन बना हुआ था। वो खाना खाने से पहले कुछ झिझके मगर एसपी के कहने पर खाना शुरू कर दिया। अब जो उन्होंने खाना शुरू किया तो उनकी आंखें हैरत से फैलने लगी। बर्तन भी लंदन के बेहतरीन होटलों के थे, जिन पर होटलों का नाम भी लिखा हुआ था। मैं फिर अपनी नशिस्त पर गाँव तकिया लगाकर बैठ गया। खाने से फारिग होते ही एसपी के साथ वो सब अंग्रेज़ मेरे पास आए और फरते अकीदत से मेरे हाथ चूमने लगे, इसलिए कि उनसे पहले एसपी ने उनके सामने मेरे हाथ चूमे थे। उन्होंने भी उसकी तकलीद की थी। वो मेरे सामने दो जानू होकर बैठ गए थे। चाय या कॉफ़ी? वो मेरी बात सुनकर चौंक पड़े। उस ज़माने में हिंदुस्तान में चाय या कॉफ़ी का कतई रिवाज नहीं था, लेकिन मैं हमजाद से सब कुछ मालूम कर चुका था कि लंदन और यूरोपीय ममालिक में किन चीज़ों का रिवाज है, ताकि मैं उन अंग्रेज़ अफसरान को अपना मुतक़िद कर सकूं। उनमें से एक ने कहा चाय। मैंने हमजाद से कहकर आनन फानन गर्मा गर्म चाय मंगवाई। ये चाय भी लंदन के एक बड़े होटल की थी। वो अंग्रेज़ अफसरान मुझसे इतने मुतासिर हुए कि चलते चलते मेरे पैरों पर गिरकर उन्हें चूमने लगे, इसलिए कि वो इतने अरसे मेरे पास बैठकर ये देख चुके थे कि लोग किस किस तरह अकीदत मेरे साथ पेश आ रहे थे। हर चंद के मुझे ये कतई अच्छा नहीं लगता था, मगर लोगों की दिल आज़ारी किस तरह करता। मैं मना करता तो वो और ज़िद करते। दूसरी सच्ची बात तो ये है कि अब मुझे भी इसमें लुत्फ़ आने लगा था कि लोग मेरी इस हद तक इज़्ज़त करते थे। मेरी अना इससे बड़ी तक़वियत पाती थी। मैं अब अपनी हवेली से बहुत कम बाहर निकलता था, बल्कि अक्सर हवेली के उस हिस्से में सारा दिन गुजारता था जो ज़ेरे तामीर था। ठेकेदार को नए नए मशवरे देता रहता था और जब कोई मिलने वाला या ज़रूरतमंद आ जाता तो उससे वहीं खड़े खड़े बात करता जाता। चंद ही दिन में ये हिस्सा भी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक तामीर हो गया। अब मैंने अपनी तफरीह के लिए एक फ़िटन भी ख़रीद ली थी, जिस पर अक्सर मैं शाम के वक्त सैर करने के लिए निकलता था। एक ऐसी ही शाम मैं सैर करके वापस आ रहा था कि मेरी नज़र एक झरोके पर पड़ी। मेरी नज़रें वहाँ जमकर रह गई। वो लड़की इतनी ही हसीन थी कि एक नज़र उसे देखते ही मुझ में जैसे हलचल सी मच गई। मेरी रगों में खून तेज़ी से गर्दिश करने लगा। मैंने कोचवान से वापस चलने के लिए कहा, इसलिए कि वो हवेली अब पीछे रह गई थी और वो लड़की अब नज़रों से ओझल हो चुकी थी। उससे पहले मैंने कभी अपने अंदर ऐसा जज्बा महसूस नहीं किया था। ये पहला मौका था। मेरे सारे जिस्म में एक अजीब सी सनसनी सी थी। कुछ देर इसी तरह आगे चलते हुए मैंने कोचवान को फिर हवेली चलने को कहा। इस मर्तबा मैं संभल कर बैठ गया। वो अभी तक वहीं खड़ी थी, बड़ी बड़ी नशीली आंखें, सरो कद। मैं सिर्फ इतना ही देख सका, इसलिए कि इस मर्तबा मेरी और उसकी नज़रें भी मिल गई थी। वो बड़ी मासूमियत से मेरी तरफ देख रही थी। हवेली पहुंचकर बार बार मुझे उसी का ध्यान आता रहा। इसी में रात हो गई। मैं बिस्तर पर बार बार करवटें बदल रहा था।
ایک عجیب بے چینی تھی۔ اسی حالت میں مجھے اچانک حمزاد کی آواز سنائی دی، کیا میں حاضر ہو سکتا ہوں؟ مگر میں نے تو تمہیں طلب نہیں کیا، میں نے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت بہت بے چین ہو اور تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے۔ ضروری نہیں کہ اگر تمہیں میری ضرورت ہو اور تم مجھے نہ بلاؤ تو میں نہ آؤں۔ آخر میں تمہارا ہی جسم لطیف ہوں، تم بے چین ہوگے تو مجھے کس طرح سکون مل سکتا ہے؟ میں جانتا ہوں، سب کچھ جانتا ہوں کہ تمہاری اس بے چینی اور بے کلی کا کیا سبب ہے، اور میرے پاس اس کا علاج بھی ہے۔ کیا واقعی؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ کیا تم اسے؟ وہ میرے ادھورے جملے کا مقصد سمجھ گیا اور بولا، بالکل، میں اسے ابھی تمہاری خدمت میں حاضر کر سکتا ہوں، مگر میرا ایک مشورہ ہے کہ تم اس پر اپنی اصلیت ظاہر نہیں کرو گے۔ دوسرا یہ کہ اسے میرے وجود کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے۔ پھر میں اس سے کیا کہوں گا کہ میں تمہیں بتاؤں گا؟ حمزاد نے کہا۔ اس کے بعد وہ مجھے دیر تک سمجھاتا رہا۔ جب وہ اپنی بات ختم کر چکا تو چند لمحوں کے لیے غائب ہو گیا۔ اب اس کے ہاتھ میں مخصوص وضع کے کچھ کپڑے اور سامان تھا۔ اس نے مجھ سے یہ کپڑے پہننے کے لیے کہا۔ جب میں وہ عجیب و غریب کپڑے پہن چکا تو اس نے سامنے رکھا ہوا ایک سونے کا تاج میرے سر پر رکھ دیا۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا اور حیرت زدہ رہ گیا۔ اس لباس میں تو میری شخصیت ہی یکسر بدل کر رہ گئی تھی۔ میں کسی گزرے زمانے کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ میں اس وقت خود میں گم ہو کر رہ گیا تھا۔ اس لیے حمزاد کی آواز سن کر ایک دم چونک پڑا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں اسے لینے جا رہا ہوں۔ وہ ایک مرتبہ پھر غائب ہو چکا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ میں اب تک جس لڑکی کے نام تک سے واقف نہیں، وہ چند لمحے بعد میری آغوش میں ہوگی۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ ہاں، تم خوش نصیب ہو۔ وہ دیکھو تمہارے بستر پر کون محو خواب ہے۔ یہ حمزاد کی آواز تھی جس نے مجھے تصورات کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں کھینچ لیا۔ میں اس وقت کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا اور جس وقت حمزاد مجھ سے مخاطب ہوا میری پشت بستر کی طرف تھی۔ میں اس کی آواز سن کر اچانک مڑا اور اس حسن خوابیدہ کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ شام سے بھی زیادہ حسین دکھائی دے رہی تھی۔ تم جا سکتے ہو، میں نے حمزاد سے کہا اور اپنے بستر کی طرف بڑھا۔ میرے بستر پر وہ سراپا قیامت لیٹی ہوئی گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ اس کے نرم کالے کالے بال اس کے چہرے کے چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے۔ میرا ذہن کوئی حسین تشبیہ تلاش کرنا چاہتا تھا۔ میں فرتے جذبات سے اس پر جھک گیا۔ میری گرم گرم سانسوں کی تپش سے اس کی نیند اچانک اچاٹ ہو گئی اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ مجھے اپنے آپ پر جھکا دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مجھے لگا جیسے وہ چیخنا چاہتی ہو مگر خوف نے اس کی قوت گویائی چھین لی ہو۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا اور باروب آواز میں بولا، خوش نصیب ہو تم کہ ہم نے تمہارا انتخاب کیا۔ تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے۔ تم اس وقت ہمارے حضور میں ہو۔ مگر تم ہو اور کون؟ اور میں کہاں ہوں؟ وہ پہلی مرتبہ بولی۔ اس کی آواز نمایاں طور پر کانپ رہی تھی۔ اے عرضی حور، ہم تمہیں سب کچھ بتا دیں گے، سب کچھ، میں نے کہا اور اس کے بعد وہ سب کچھ کہہ دیا جس کا مشورہ مجھے حمزاد نے دیا تھا، اس لیے کہ اسی طرح یہ ممکن تھا کہ میری اصل شخصیت چھپی رہ سکے اور حمزاد کے بارے میں بھی کسی کو علم نہ ہو۔ میں کمرے میں ٹہل رہا تھا اور ایک فرضی کہانی اس لڑکی کو سنا رہا تھا، فرضی اور عجیب و غریب کہانی۔ یہ دنیا میری اپنی دنیا ہے، میں یہاں صدیوں سے آباد ہوں، میں اس دنیا کا اکیلا فرد ہوں، میں ہی اس کا خالق اور میں ہی اس کی مخلوق ہوں۔ یہ دنیا تمہاری دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ کچھ دن سے مجھ پر میری تنہائیاں گراں ہونے لگی اور میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنی دنیا سے باہر نکل کر دیکھوں۔ شاید میری دنیا کی طرح کوئی اور بھی دنیا اس کائنات میں موجود ہو تو مجھے میری لامحدود اور پراسرار قوتوں نے بتایا کہ میں جس دنیا کا فرد ہوں اس کے چاروں طرف ایک اور وسیع و عریض دنیا آباد ہے اور وہ دنیا تمہاری دنیا تھی۔ میری دنیا کی اوپری سطح پر کروڑوں اربوں مجبور اور لاچار افراد موجود ہیں۔ میں اپنی دنیا کا حصار توڑ کر باہر نکلا۔ میں نے وہاں دیکھا کہ اس پر مجھ سے ملتی جلتی ایک اور مخلوق آباد ہے جسے تمہاری دنیا والے عورت کہتے ہیں۔ مجھے عورت بہت پسند آئی۔ پھر میں نے ایک طویل عرصے تمہاری دنیا کا سفر کیا۔ مجھے تمہاری دنیا کی سب سے حسین عورت کی تلاش تھی اور اسے میں نے ڈھونڈ لیا۔ وہ تم ہو، تم، یہ کہہ کر میں اس کے برابر ہی بستر پر بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی حیرت سے میرے لباس، وضاقتہ اور پورے موجودہ ماحول کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کے چہرے پر ایسے تاثرات نظر آئے جیسے اسے میری باتیں ماننے میں تامل ہو۔ مجھے اس کے چہرے پر الجھن کے آثار دکھائی دیے۔ شاید وہ حالات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے یہ محسوس کر کے بولنا شروع کر دیا، تمہیں شاید میری باتیں سن کر یقین نہیں آ رہا۔ اگر واقعی ایسا ہے تو سوچو کہ تم کس طرح یہاں پہنچ گئی۔ میں چند لمحے رکا، وہ خاموش تھی۔ تم ابھی میری قوتوں سے پوری طرح آگاہ نہیں ہو، مگر رفتہ رفتہ تم سب کچھ جان جاؤ گی۔
تمہارے لیے فی الحال یہی جاننا کافی ہے کہ تم میری ہو، صرف میری۔ تمہیں اب تمہاری دنیا کا کوئی فانی انسان ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تمہیں ہر طرح خوش رکھا جائے گا۔ تمہاری خوشی ہی ہماری خوشی ہے، بلکہ ہم تمہیں اس بات کا اختیار دیتے ہیں کہ تم ہماری دنیا میں رہنا چاہو تو ہمیشہ یہی رہو، یا صرف ہمارے ساتھ رات گزار کے اپنی دنیا میں واپس چلی جاؤ۔ ہم تمہیں واپس بھی بھیج سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں سب کچھ ہے، بولو۔ مگر میری تو شادی طے ہو چکی ہے، یہی نہیں بلکہ منگنی کی رسم بھی ادا کی جا چکی ہے۔ میں اب کس طرح وہ سب کچھ بھول جاؤ؟ اب تم صرف میری ہو۔ تم اب اپنی دنیا کے کسی بھی انسان کی نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی نے ہماری امانت میں خیانت کرنے کی جسارت کی تو ہم اسے جلا کر خاک کر دیں گے۔ میں نے سختی سے کہا، ہم تمہاری ہر خواہش پوری کر دیں گے۔ میں کہہ رہا تھا، وہ پہلے کچھ جھجکی، کچھ شرمائی، مگر میری مسلسل دست درازیوں نے آخر اسے بے بس کر ہی دیا۔ اس سے پہلے میں نے عورت کے بارے میں صرف سنا تھا، آج وہ سب کچھ دیکھ بھی رہا تھا، اور مجھے اپنے اوپر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا، اور چند ہی لمحوں میں جذبات کی ایسی تیز رو چلی کہ مجھے اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ لڑکی کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے متاثر ہو گئی ہے۔ میری مردانہ وجاہت نے اس کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں لڑکی نے کسی جبر و کراہ کا تاثر نہیں دیا تھا۔ اس کا اتنی جلدی مجھ سے متاثر ہو جانا حیرت انگیز بات تھی، لیکن شاید اس میں بھی میرے ہمزاد کی پراسرار طاقت کار فرما ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے شرما کر دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا لیا۔ مجھے اس کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ میں نے اس کی کلائیاں پکڑ کر چہرے سے ہٹاتے ہوئے کہا، اب شرمانے سے کیا حاصل؟ آپ بڑے شریر ہیں۔ وہ بولی، کیا اب آپ ہمیں ہمارے گھر پہنچا دیں گے؟ کیوں نہیں، مگر ابھی تو بہت رات باقی ہے۔ صبح ہونے سے کچھ پہلے میں اپنے کمرے سے نکلا اور سامنے بنے ہوئے حمام میں فوراً غسل کیا، اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ میں ناپاکی کی حالت میں حمزاد کو طلب نہیں کر سکتا۔ یہ میرے اور اس کے درمیان معاہدہ تھا۔ میں غسل کر کے پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ بھی اب تیار بیٹھی تھی۔ میں نے حمزاد کو طلب کیا اور کہا، انہیں ان کے گھر چھوڑ آؤ۔ پھر لڑکی سے بولا، آنکھیں بند کرو۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں بند کی، حمزاد نے اسے اٹھایا اور کمرے سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد میں دن چڑھے تک سوتا رہا۔ جاگتے ہی میں نے سب سے پہلے حمزاد کو طلب کیا اور پوچھا، میری زندگی کی خبر لاؤ، کیسی ہے اور کیا کر رہی ہے؟ مجھے اس کے بارے میں ایک ایک اطلاع پہنچاتے رہو۔ حمزاد چلا گیا اور کچھ دیر بعد آ کر اس نے بتایا کہ وہ ابھی ابھی سو کر اٹھی ہے اور اس وقت اپنی ماں سے بات کر رہی تھی کہ اب وہ شادی نہیں کرے گی۔ اس کی ماں نے اسے لاکھ ڈانٹا پھٹکارا مگر وہ اپنی بات سے نہیں پھری۔ پھر کچھ دیر بعد حمزاد نے بتایا کہ مولانا کو بلایا گیا ہے جنہوں نے تعویذ دیا ہے جسے اس کے گلے میں ڈال دیا گیا ہے۔ اسی طرح حمزاد شام تک اس کے بارے میں اطلاعات لاتا رہا۔ شام کے وقت اس نے بتایا کہ اس نے اپنے گلے میں بیلے کے ہار ڈال لیے ہیں۔ جب اس کی ماں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ کیا خبر آج رات بھی بلایا جائے؟ کل رات بھی میں انہی کے پاس رہی ہوں، میں انہی کی منکوحہ ہوں۔ اس بات پر ماں نے اسے بہت سمجھایا کہ کیا بہکی باتیں کر رہی ہے، میں آج تیرے ساتھ سوؤں گی، دیکھو تجھے وہ کیسے لے جاتا ہے۔ اور پھر رات بھی ہو گئی۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے کل رات زندگی کا جو لطف اٹھایا تھا اس کے سامنے تو تمام دنیا کی آسائشیں اور لذتیں ہیج نظر آتی تھیں۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے میں نے حمزاد کو اسے بلانے بھیج دیا۔ اس کا نام رضیہ تھا، یہ میں نے حمزاد سے ہی پوچھ لیا تھا۔ وہ آج بھی کل ہی کی طرح سوئی ہوئی تھی مگر آج اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مست کن مسکراہٹ تھی، جیسے کوئی بہت حسین خواب دیکھ رہی ہو۔ میں نے حمزاد کو رخصت کیا اور کل ہی کی طرح آج بھی اسے بیدار کیا۔ اس نے جاگتے ہی میرے گلے میں باہیں ڈال دی اور بولی، خواب میں بھی تم ہی تھے اور اب آنکھ کھلی ہے تو بھی تم ہی نظر آئے ہو۔ اس رات بھی میں اس کے ساتھ رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، پھر میں نے اسے حمزاد کے سپرد کر دیا۔ آج بھی میں حمزاد کو بلانے سے پہلے غسل کرنا نہیں بھولا تھا۔ دوسرے دن مجھے حمزاد سے معلوم ہوا کہ اس کے گھر میں ہنگامہ ہو گیا۔ ہوا یہ کہ رات سوتے میں اس کی ماں کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی غائب ہے۔ اس نے تمام گھر سر پر اٹھا لیا۔ رضیہ کا کہیں پتہ نہ تھا۔ وہ لوگ رات بھر جاگتے رہے کہ صبح ہو تو رضیہ کو تلاش کیا جائے، اس لیے کہ انہیں رضیہ کی ان باتوں پر یقین نہیں تھا کہ وہ رات کسی اور ہی دنیا میں تھی جس کا مالک اس پر عاشق ہو گیا ہے۔ ان باتوں کو انہوں نے رضیہ کے پاگل پن پر محمول کیا تھا۔ رضیہ کی خالہ کچھ سمجھدار تھی، انہوں نے رضیہ سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر تجھے وہ لڑکا پسند نہیں جہاں بات پکی ہوئی ہے تو ہم منگنی توڑ کر تیری شادی دوسری جگہ کر دیں گے، لیکن رضیہ اس پر اڑی ہوئی تھی کہ اب اس کی شادی کسی انسان کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ صبح کے وقت رضیہ کی ماں اٹھی تو رضیہ کو اپنے ہمراہ سوتا دیکھ کر محو حیرت رہ گئی۔ انہوں نے رضیہ کو فوراً جگایا اور پوچھا کہ وہ رات کہاں گئی تھی اور کس طرح، اور پھر کیسے واپس آ گئی جبکہ اندر سے حویلی کا پھاٹک بند تھا۔
رضیہ کا وہی ایک جواب تھا۔ نتیجہ یہ کہ اسے مولویوں کو دکھایا گیا مگر لا حاصل۔ آخر بات یہاں تک پہنچی کہ اس کے سسرال والوں کو بھی یہ خبر ہو گئی کہ لڑکی شادی سے منکر ہے اور اس کے سر پر کوئی جن ہے۔ وہاں سے فوراً منگنی ٹوٹ گئی۔ اب کوئی رضیہ کی ماں کو رشتہ دینے پر آمادہ نہیں تھا۔ رضیہ ہر رات میرے پاس ہوتی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ انجام تو ہونا ہی تھا۔ رضیہ کا پاؤں بھاری ہو گیا۔ اب میں نے رضیہ کو بلانے میں ناغہ شروع کر دیا اور میری حالت یہ تھی کہ عورت کا ایسا عادی ہو گیا تھا کہ بغیر اس کے چین ہی نہ پڑتا تھا۔ آخر مجبور ہو کر میں نے حمزاد سے کہا کہ کسی اور لڑکی کو لاؤ۔ رضیہ کا آنا میرے پاس بند ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اس کی کوئی اطلاع بھی نہیں منگائی۔ میں ایک اور لذت میں گم تھا۔ یہ خورشید تھی، لیکن اس کے ساتھ بھی کچھ دن بعد ہی وہی حادثہ ہوا جو اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ تنگ آ کر میں نے حمزاد سے کہا مجھے ہر رات نیا جسم چاہیے۔ نتیجہ یہ کہ اب تقریباً ہر رات میری آغوش میں ایک سے ایک حسین جسم ہوتا۔ میں ہر لڑکی کو وہی من گھڑت کہانی سناتا کہ میں ایک اور ہی دنیا کا فرد ہوں، اور کچھ پس و پیش کے بعد وہ میری باتوں پر یقین کر لیتی، یہاں تک کہ یہ وعدہ بھی کر لیتی کہ سوائے میرے اب وہ کسی سے شادی نہیں کرے گی۔ مگر میں ہر لڑکی کے ساتھ صرف ایک رات گزار کر اسے ہمیشہ کے لیے بھلا دیتا۔ مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ مجھ میں لڑکیوں کے لیے بے پناہ کشش ہے۔ میں نہ صرف انہیں اپنے خوبصورت رنگ و روپ سے متاثر کرتا ہوں بلکہ انہیں بھرپور تپاک دیتا ہوں۔ رفتہ رفتہ یہ بات سارے شہر میں پھیل گئی، اس لیے کہ کئی لڑکیاں حاملہ ہو چکی تھیں۔ یہ اسرار کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ بات پولیس تک بھی پہنچ چکی تھی۔ تمام لڑکیاں ایک ہی آدمی کا حلیہ بتاتی تھیں اور اس پر بضد ہوتی تھیں کہ وہ اس دنیا کا انسان ہی نہیں، اور یہ کہ وہ اس کی منکوحہ ہیں اور کسی سے شادی نہیں کریں گی۔ میں نے یہ حالات دیکھ کر حمزاد سے کہا کہ ضروری نہیں کہ تم اسی شہر کی لڑکیاں لاؤ، دوسرے شہر بھی تو ہیں، اور اسی رات حمزاد میرٹھ کے نواب صاحب کی نوخیز لڑکی کو اٹھا لایا، اور خلاف توقع یہ لڑکی مجھے بے انتہا پسند آئی۔ حالانکہ اس نے میرے ساتھ قطعی تعاون نہیں کیا تھا۔ صبح ہونے سے پہلے میں نے اسے واپس کر دیا۔ اس نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا اور جو رات گزرا تھا نواب صاحب کے کانوں میں بھی بات پڑی اور وہ غصے میں لال بھبوکا ہو گئے۔ مگر معاملہ اس نوعیت کا تھا کہ کچھ سمجھ سے باہر تھا۔ فوراً نواب صاحب کے خاص طبیب طلب کیے گئے جنہوں نے تصدیق کی کہ لڑکی سچ کہتی ہے، اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے۔ مولویوں اور عاملوں کو بلایا گیا اور انہوں نے بتایا کہ یہ کل کسی عامل کا کام ہے جو گناہ کی راہ پر پڑ گیا ہے۔ اب عامل کا پتہ کس طرح لگے؟ اسی تمام ہنگامے میں رات ہو گئی۔ میں نے رات ہوتے ہی حمزاد سے کہا کہ اسے آج پھر لاؤ، مگر کچھ دیر بعد ہی حمزاد واپس خالی ہاتھ آ گیا اور بولا کہ عاملوں نے اس کے گرد حصار کھینچ دیا ہے جس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میں تمہارے لیے دوسری لڑکی لائے دیتا ہوں، آج رات اس سے کام چلاؤ۔ حمزاد میرے لیے ایک اور حسین جسم لے آیا، مگر رہ رہ کر مجھے نرگس ہی کی یاد ستاتی رہی۔ نرگس جو میرٹھ کے نواب صاحب کی لڑکی تھی اور جس کے گرد آج رات حصار کھنچا ہوا تھا۔ صبح نرگس سے پوچھا گیا کہ رات پھر تمہارے کسی نے بلایا تھا؟ اس نے بتایا ہاں وہ رات بھی آئے تھے، مگر وہ میرے قریب نہیں آئے، مجھے دور ہی سے بلاتے رہے۔ میں نے اٹھنا چاہا مگر نہ معلوم کیوں میں اٹھ نہ سکی۔ نواب صاحب بھی موجود تھے، عامل اور حکیم بھی۔ نواب صاحب بولے یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، آخر ہم کب تک رات بھر جھاگ کر اس کی حفاظت کرتے رہیں گے؟ کب تک اسے حصار میں قید رکھیں گے؟ کیا کسی طرح آپ لوگ یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ وہ کون مردود عامل ہے؟ تمام عاملوں اور حکیموں کو نواب صاحب کی بات سن کر سانپ سونگ گیا، مگر اچانک بڑے حکیم صاحب نے اس خاموشی کو توڑا۔ یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ عامل کہاں ہے، پھر آسانی سے اس کے بارے میں بھی تحقیق ہو سکتی ہے۔ پہلے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ہے کس شہر میں، مگر اس کے لیے ایک مرتبہ پھر نرگس کو وہاں جانا پڑے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ حکیم صاحب؟ نواب صاحب چیخے، کیا میں خود جانتے بوجھتے اپنی بیٹی کی عصمت کا سودا کروں؟ کیا آپ مجھے اتنا بے ضمیر سمجھتے ہیں؟ حکیم صاحب کچھ دیر خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے میرا مطلب یہ نہیں تھا نواب صاحب، میں تو اس ملعون کی نشاندہی کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال انہوں نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ نواب صاحب نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور نرمی سے بولے مجھے اپنے لہجے پر افسوس ہے، مگر میں اس وقت اپنے ہوش میں نہیں ہوں حکیم صاحب، کاش وہ ملعون مجھے مل سکتا۔ نواب صاحب پھر جذباتی ہو رہے تھے۔ بڑے حکیم صاحب ان کے خاندانی طبیب تھے، اس لیے نواب صاحب ان کی عزت بھی کرتے تھے۔ کچھ دیر بعد نواب صاحب نے پھر حکیم صاحب کو مخاطب کیا، کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایسی ترکیب ہے جس سے اس نامعلوم عامل کی نشاندہی ہو سکے؟ جی ہاں، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا میں چاہتا ہوں آج رات، صرف آج رات عامل حضرات اپنا حصار نرگس کی طرف سے ہٹا لیں، انشاءاللہ کل صبح میں آپ کو کوئی اچھی خبر سنا سکوں گا۔ کافی دیر بحث و تکرار کے بعد یہ بات طے ہو گئی کہ آج رات
نرگس کے گرد حصار نہیں رہے گا۔ مجھے ایک ایک بات کی اطلاع حمزاد سے ملتی رہی اور رات کے 12 بجے میں نے حمزاد سے بے صبری کے ساتھ کہا اسے لاؤ، جلدی لاؤ۔ چند ہی لمحوں میں بعد نرگس میرے پاس تھی۔ صبح سے پہلے میں نے اسے رخصت کرنے کے لیے غسل کیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ بولی کیا آپ ہمیں اپنے شہر کی کوئی چیز نہیں کھلائیں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، اور پھر فوراً ہی حمزاد سے پیڑے لانے کو کہا۔ پیڑے آ گئے، کچھ اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے کھلائے، کچھ خود کھائے اور پھر بولی اچھا اب ہمیں پہنچا دیجئے۔ میں نے حمزاد کو اسے پہنچانے کے لیے کہا۔ اس کے جاتے ہی میں سو گیا۔ دوپہر کے قریب میں اٹھا تو حمزاد کے ذریعے نرگس کی اطلاع منگائی۔ وہاں سے عجیب ہی خبریں آئیں۔ اس کے گرد پھر حصار کھینچ دیا گیا ہے۔ بڑے حکیم صاحب نرگس کو دیکھنے آئے تھے۔ انہوں نے نرگس سے کہا تم لائیں، اور نرگس نے ان کے سامنے پیڑا رکھ دیا۔ حکیم صاحب نے سر ہلایا۔ اس وقت نواب صاحب بھی موجود تھے۔ وہ بولے کیا ہوا حکیم صاحب؟ وہ شخص بدایوں میں ہے، حکیم صاحب نے پرسکون لہجے میں کہا۔ کیا؟ نواب صاحب تقریباً اچھل ہی تو پڑے تھے۔ جی ہاں، تصدیق کر لیجئے، یہ پیڑے بدایوں کے ہیں اور ایسے پیڑے پورے ہندوستان میں اور کہیں نہیں بنتے۔ حکیم صاحب نے نواب صاحب کی طرف دیکھ کر کہا آپ نے تو کمال ہی کر دیا، جو کام عامل نہ کر سکے وہ آپ نے پورا کر دکھایا۔ نواب صاحب انتہائی ممنونیت سے بولے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فوراً چند عاملوں اور اپنے کچھ خاص آدمیوں کو بدایوں روانہ کر دیا کہ وہاں جا کر پتہ لگائیں کہ کیا وہاں کوئی عامل ہے۔ یہ جان کر میں کچھ متفکر ہوا کہ انہیں میرے بارے میں علم ہو چکا ہے۔ مجھے ہوس نے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی میں نے محتاط رویہ اختیار نہیں کیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ مجھے خود پر کچھ ضرورت سے زیادہ ہی گھمنڈ ہو گیا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ میں جب چاہوں اور جو چاہوں کر سکتا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرے قبضے میں بہت بڑی طاقت ہے، اسی لیے میں سب کچھ خاموشی سے دیکھتا رہا کہ جب چاہوں گا حالات اپنے حق میں کر لوں گا۔ وہ لوگ اسی دن بدایوں پہنچ گئے۔ بدایوں پہنچ کر بہت جلد انہیں معلوم ہو گیا کہ یہاں شیخ کرامت سے بڑا کوئی اور عامل نہیں۔ شیخ کرامت کے بارے میں انہیں ایک ایک بات معلوم ہو گئی۔ وہ تمام تحقیق کر کے واپس چلے گئے۔ نواب صاحب نے فوراً اعلیٰ افسران کو اس کی خبر کی، جنہوں نے بدایوں کے افسران کو حکم دیا کہ مجھے گرفتار کر لیں اور تحقیق کریں کہ کیا معاملہ ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ مجھ پر ہاتھ ڈالنا آسان کام نہیں تھا۔ بدایوں میں سبھی میرے معتقد تھے۔ انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ وہ میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہیں یقین ہے کہ میرے اوپر اتہام لگایا گیا ہے۔ لیکن پھر بھی اعلیٰ افسران کو خوش کرنے اور خانہ پوری کرنے کے لیے انہوں نے میری حویلی کے ارد گرد پولیس کا پہرا لگا دیا کہ کوئی لڑکی آتی جاتی تو نہیں ہے، کیونکہ دروازوں سے ہو کر تو کوئی لڑکی بھی نہیں آتی تھی۔ پھر پولیس کیسے دیکھ پاتی؟ پولیس کے پہرے کے لیے افسران نے مجھ سے بہانہ کیا کہ ہم نے حضور کی حفاظت کے لیے ایسا کیا ہے، لیکن میں جو سب کچھ جانتا تھا فوراً بولا مجھے سب کچھ معلوم ہے، مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ۔ اس کے بعد میں نے وہ سب کچھ بتا دیا جو حمزاد کے ذریعے میں نے معلوم کر لیا تھا۔ میری بات سن کر ایس پی اورنگزیب اور انگریز افسران بہت مرعوب ہوئے اور فوراً پہرا ہٹانے کے احکامات دے دیے اور اپنے افسران کو مطلع کیا کہ انہوں نے میرے اوپر سے پہرا ہٹا دیا ہے، کیونکہ وہ پوری طرح ہر بات کی تصدیق کر چکے ہیں۔ افسران نے پھر تنبیہ کی اور کہا کہ ہم خود تحقیق کے لیے ایک کمیشن بھیج رہے ہیں، اس لیے کہ یہ معاملہ میرٹھ کے نواب صاحب کا ہے، جنہیں انگریزی سرکار بہرحال خوش رکھنا چاہتی ہے۔ یہ کمیشن بدایوں پہنچ کر خفیہ تحقیقات کرے گا۔ ادھر نواب صاحب نے عاملوں سے بھی مشورہ کیا کہ اس سلسلے میں کیا کیا جائے۔ عاملوں نے نواب صاحب کو بتایا ہمارا علم کہتا ہے کہ اس کے قبضے میں اس کا حمزاد یا جسم لطیف ہے، جس سے وہ تمام ایسے کام لیتا ہے۔ حمزاد کے ہوتے ہوئے اس کو کوئی نہیں مار سکتا، چاہے وہ لوگ کتنے ہی بہادر اور طاقتور ہوں جو اسے مارنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اکیلا حمزاد سینکڑوں ہزاروں کے لیے کافی ہے۔ ایک صورت ہے اسے مارنے کی، صرف ایک ہی صورت ہے کہ اسے ایسے وقت قتل کیا جائے جب اس کا حمزاد اس کے پاس نہ ہو، اور یہ ایک ہی وقت ہو سکتا ہے، یعنی جس وقت وہ ناپاک ہو۔ ناپاکی کی حالت میں وہ اپنی مدد کے لیے حمزاد کو نہیں بلا سکے گا، اس لیے کہ کوئی بھی حمزاد ناپاکی کی صورت میں کبھی اپنے عامل کے پاس نہیں جاتا، چاہے عامل اسے بلاتا ہی رہے۔ نواب صاحب کو یہ تجویز پسند آئی اور وہ بولے وہ خبیث اپنی عادات کا غلام معلوم ہوتا ہے، یقیناً وہ روز ہی کسی نہ کسی معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کرتا ہوگا، اس لیے ایسے ہی وقت اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا جائے۔ نواب صاحب کی اس بات سے عاملوں نے بھی اتفاق کیا۔ نواب صاحب نے اسی وقت اپنے پروردہ گنڈوں کو طلب کیا اور ان کے سپرد یہ کام کیا کہ بدایوں جا کر مجھے اس وقت قتل کر دیا جائے جب میں اپنی پیاس بجھانے میں مصروف ہوں۔ وہ گنڈے تعداد میں 15-20 تھے، خاصے صحت مند اور تندرست جسم کے مالک،
طے یہ ہوا کہ کل صبح یہ لوگ چند عاملوں کے ہمراہ جنہوں نے میری حویلی دیکھی ہے بدایوں روانہ ہو جائیں گے اور کل رات ہی مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ آدمی خواہ کتنا ہی بہادر اور نڈر ہو، لیکن جب اس کے علم میں یہ بات آ جائے کہ اس کے قتل کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو کچھ نہ کچھ متفکر ضرور ہوتا ہے۔ مجھے اس سلسلے میں الجھن ضرور تھی، لیکن حمزاد کی موجودگی میں خطرہ بہرحال نہیں تھا۔ میں حمزاد کی تمام پراسرار قوتوں سے آگاہ تھا، جن کے سامنے نواب صاحب کے گنڈے تو کیا بڑی سے بڑی طاقتیں سرنگوں ہو سکتی تھیں۔ یہی سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ نواب صاحب کے گنڈے بدایوں آ جائیں تو انہیں مزہ چکھاؤں۔ میں بے چینی سے ان کی آمد کا منتظر تھا۔ مجھے علم تھا کہ ابھی میرے قاتل بدایوں میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔ میں ابھی انہی خیالوں میں الجھا ہوا تھا کہ میرے نوکر نے اطلاع دی کہ کوتوال شہر اور چند دیگر افسران مجھ سے ملنے کے خواہش مند ہیں۔ میں نے انہیں اندر ہی بلا لیا۔ وہ لوگ آئے تو میں نے دیکھا کہ ان کے ہمراہ پولیس والوں کی خاصی تعداد ہے اور کچھ پولیس والے کمرے کے باہر بھی ٹھہر گئے ہیں۔ ایس پی انہی کے ساتھ تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان لوگوں میں ایک اجنبی چہرہ بھی ہے، یہ ایک انگریز تھا۔ ایس پی اور کوتوال شہر کے چہروں سے فکر مندی کا اظہار ہو رہا تھا۔ آخر ایس پی نے مہر سکوت توڑی۔ شیخ صاحب ان سے ملیے، آپ آج ہی دارالحکومت سے تشریف لائے ہیں۔ ایس پی نے اجنبی انگریز کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ مسٹر مائیکل، آپ اس تحقیقاتی کمیشن کے ایک ممبر ہیں جو کہ آپ کے بارے میں چھان بین کرنے کے لیے دارالحکومت سے یہاں بھیجا گیا ہے۔ میں نے مائیکل کی طرف دیکھا۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ مائیکل نے چند ہی لمحوں میں گھبرا کر نظریں نیچی کر لی۔ مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی مسٹر مائیکل، میں نے کہا۔ آپ کو لینے آیا۔ ہمارا چیف جان ولیم آپ کے گرفتاری کا آرڈر دیا، مائیکل پہلی مرتبہ بولا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، غالباً وہ مجھ سے کچھ مرعوب تھا۔ ممکن ہے ایس پی یا کوتوال شہر نے اسے میرے بارے میں کچھ بتا رکھا ہو۔ میں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ حمزاد کا تصور کیا، وہ فوراً حاضر ہو گیا۔ اس کے آتے ہی میں نے اسے حکم دیا، جیسے بقیہ تمام لوگ بھی سن رہے تھے اور حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں، جبکہ بظاہر ان کے اور میرے سوا کمرے میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ میں کہہ رہا تھا، فوراً معلوم کرو کہ یہ مردود جان ولیم کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ اس کے بارے میں تمام معلومات ہمیں اسی وقت چاہیے۔ حمزاد میرا حکم سن کر فوراً چلا گیا اور چند ہی لمحوں میں واپس آ کر مجھے بتانے لگا۔ حمزاد میرا حکم سن کر فوراً چلا گیا اور چند ہی لمحوں بعد واپس آ کر مجھے بتانے لگا۔ جان ولیم اس تحقیقاتی کمیشن کا سربراہ ہے جو نواب کی شکایت پر انگریزی سرکار نے یہاں بھیجا ہے۔ وہ نہایت سخت گیر اور عام انگریزوں کے برخلاف قطعی توہم پرست نہیں ہے۔ اس نے یہاں آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے۔ ایس پی وغیرہ نے سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ کسی طرح باز نہ آیا۔ وہ بہت ضدی اور اکڑ قسم کا آدمی ہے۔ وہ قطعی کسی پراسرار قوت پر یقین نہیں رکھتا۔ یہ شخص انگریزی سرکار میں ایک بڑے عہدے پر فائز ہے اور وائسرائے کے قریبی عزیزوں میں سے ہے، اس لیے اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ انگریزی سرکار نواب کو بہرحال خوش رکھنا چاہتی ہے، اس لیے ان کی شکایت پر فوری کارروائی عمل میں آئی ہے۔ جان ولیم کے ساتھ مائیکل کے علاوہ 2 ممبران اور ہیں جن کے نام پیٹر اور اسمتھ ہیں۔ جان ولیم کے سامنے ان لوگوں کی کچھ زیادہ حیثیت نہیں۔ جان ولیم کو چھوڑ کر سب توہم پرست ہیں۔ حمزاد نے تفصیل سے سب کچھ بتا دیا اور میرے کسی دوسرے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو رخصت کر دیا۔ حمزاد نے مجھے جو اطلاعات دی تھی ان سے سوائے میرے سب بے خبر تھے، اس لیے کہ حمزاد کی آواز صرف میں ہی سننے کا اہل تھا۔ ایس پی اور دوسرے افسران میری خاموشی کو دیکھ کر کچھ خوف زدہ سے تھے۔ انہیں ہمت نہیں تھی کہ وہ کچھ کہہ سکے۔ میرا چہرہ اس وقت غصے سے سرخ تھا۔ آخرکار میں نے کہا، جان ولیم کو غالباً اس بات پر بہت فخر ہے کہ وہ وائسرائے کا قریبی عزیز ہے۔ بخدا میں اسے وہ سبق دوں گا کہ وہ تا زندگی یاد کرے گا۔ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، مجھے تم لوگوں کی نوکریاں عزیز ہیں۔ اگر میں تمہارے ہمراہ نہ آیا یا تم مجھے نہ لے جا سکے تو وہ خبیث تم سب کو معطل بھی کر سکتا ہے، جو میں نہیں چاہتا۔ میری بات سن کر ایس پی کی آنکھیں فرط عقیدت سے بھیگ گئیں اور اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ چومتے ہوئے کہا، سرکار ہم مجبور ہیں، بے بس ہیں۔ آپ حکم فرمائیں تو میں ابھی یہ ذلیل نوکری چھوڑ دوں جس کی وجہ سے خود میں اپنے مرشد کو گرفتار کرنے آیا ہوں۔ سرکار مجھے حکم دیجیے۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں نے کہا اور مائیکل کی طرف دیکھا جو اب کسی قدر سہما ہوا سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے علم میں تھا کہ جان ولیم وائسرائے کا قریبی عزیز ہے اور یہ بات بہت کم لوگ جانتے تھے۔ وہ میری پراسرار قوتوں سے مرعوب نظر آ رہا تھا۔ اب میں نے اسے مخاطب کیا، مائیکل میں جانتا ہوں کہ تم بے قصور ہو، تم ہی کیا اس کے سامنے پیٹر اور اسمتھ بھی بے بس ہیں۔
حالانکہ وہ دونوں جان ولیم کی طرح خبیث نہیں۔ میری یہ باتیں سن کر مائیکل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ میری زبان سے پیٹر اسمتھ کا نام سن کر حیرت زدہ تھا۔ میں نے لوہا گرم دیکھ کر ایک اور ضرب لگائی۔ مجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، میں تم سب کے اندر جھانکنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ تمہارا ماضی، حال اور مستقبل میرے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ اس کے بعد میں ان سب لوگوں کے ہمراہ اپنی حویلی سے نکلا۔ وہ سب دست بستہ مؤدب میرے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ ان میں مائیکل بھی تھا۔ کوتوالی قریب ہی تھی۔ ہم سب بہت جلد کوتوالی تک پہنچ گئے۔ راستے میں لوگوں نے اس جلوس کو حیرت سے دیکھا۔ دیکھنے والے یہ نہ سمجھ پائے کہ ماجرا کیا ہے، اس لیے کہ میں ان سب کے آگے آگے اس طرح چل رہا تھا جیسے وہ سب میرے ماتحت ہوں، اور ان سب کا انداز بھی ایسا ہی تھا جیسے وہ کسی قابل احترام شخصیت کے ساتھ مؤدب چل رہے ہیں۔ یہ میری پہلی گرفتاری تھی۔ کتنی عجیب تھی یہ گرفتاری بھی، نہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، نہ چہرے پر گرد و ملال، نہ سپاہیوں کی بے ادبیاں۔ میں کوتوالی میں داخل ہوا تو سامنے بنے ہوئے کمرے کے برآمدے میں ایک لہیم شہیم شخص کو بے چینی سے ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ وہ انگریز ہی تھا اور اس کے ہمراہ دو اور انگریز بھی تھے جن سے وہ کچھ باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ لمبا تڑنگا شخص یقیناً جان ولیم ہے اور اس کے ساتھ والے پیٹر اور اسمتھ ہیں۔ پیٹر اور اسمتھ میں سے ایک بہت پست قامت اور گھٹیلے جسم کا مالک تھا۔ وہ قد میں جان ولیم کا آدھا تھا اور جب جان ولیم کے ساتھ ساتھ چلتا تھا تو اس کی کمر تک پہنچ جاتا تھا۔ اچانک جان ولیم کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ میں بڑی شان بے نیازی سے کوتوالی میں داخل ہو رہا ہوں اور میرے پیچھے پیچھے بقیہ لوگ مؤدب چلے آ رہے ہیں، جن میں مائیکل بھی ہے۔ اب میں اس سے صرف چند گز کے فاصلے پر تھا۔ جان ولیم ایک دم چیخ پڑا، مائیکل، کیا میں نے ان احمقوں کے ساتھ اسی لیے تمہیں بھیجا تھا کہ تم بھی انہی کے ساتھ بے وقوف بن جاؤ؟ تم نے اس خطرناک مجرم کو ہتھکڑیاں کیوں نہیں پہنائیں؟ میں تم سے جواب طلب کروں گا۔ بالکل بالکل سر، پستہ قد ہاں میں ہاں ملائی۔ تم چپ رہو۔ ولیم پیٹر پر الٹ پڑا۔ میں نے سوچا تو یہ ہے پیٹر، یہ بھی حرام زادہ معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا یقیناً اسمتھ ہے۔ مائیکل اب سامنے آ کر تھر تھر کانپ رہا تھا۔ مائیکل سامنے کھڑا اب تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ صرف اتنا کہہ سکا، سر میں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ولیم دھاڑا۔ اور تم سنو احمقو، ولیم نے ایس پی اور کوتوال شہر کو مخاطب کیا، اسے حوالات میں ڈال دو، اس پر کڑی نگرانی رکھو، کوئی اس سے ملنے نہ پائے۔ ایس پی ذرا جھجکا، لیکن ولیم کی دوسری پھٹکار پر وہ بوکھلا گیا اور میری طرف دیکھے بغیر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور سامنے بنی ہوئی حوالات کی طرف چل دیا۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ حوالات کے باہر کھڑے ہوئے سپاہی نے اسے سلیوٹ کیا اور فوراً حوالات کا سلاخوں والا دروازہ کھول دیا۔ جب ایس پی مجھے حوالات میں بند کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر اس کے رخساروں کو نم کر رہے تھے۔ وہ روندے گلے سے کہہ رہا تھا، مرشد، مجھ گناہگار کو معاف کر دو۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا، تم بے فکر ہو، حالات بہت جلد بہتر ہو جائیں گے اور تم دیکھو گے کہ اس مغرور کا سر ہمارے قدموں میں جھکا ہوا ہوگا۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور بغیر کچھ کہے واپس چلا گیا۔ میں نے حوالات کا جائزہ لیا۔ یہ ایک بہت چھوٹی سی کوٹھری تھی جس میں صرف ایک آدمی لیٹ سکتا تھا۔ یہاں بڑا تعفن تھا جو مجھے سخت ناگوار گزرا، مگر حوالات کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ میں دروازے کی سلاخوں سے لگا سامنے دیکھ رہا تھا جہاں ابھی تک جان ولیم وغیرہ موجود تھے۔ وہ اسمتھ اور پیٹر سے محو گفتگو تھا اور کوتوال شہر ایس پی کے برابر کھڑا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ جان ولیم نے ایس پی سے کچھ کہا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کوتوالی سے نکل گیا۔ صرف مائیکل وہاں رہ گیا تھا۔ جان ولیم وغیرہ کے جاتے ہی ایس پی اور دوسرے افسران فوراً حوالات کی طرف آئے اور مجھے حوالات سے نکالتے ہوئے بولے، مرشد، اس زحمت کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں، آئیے آپ ہمارے ساتھ کمرے میں بیٹھے۔ میں ان سب کے ہمراہ حوالات سے نکل کر بڑے آرام دہ کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ میرے وہاں پہنچتے ہی ایس پی نے اپنے ماتحت کو حکم دیا، دیکھو تم اپنے کچھ آدمی کوتوالی آنے والے راستوں پر سادہ کپڑوں میں متعین کر دو۔ جیسے ہی وہ لوگ اس خبیث ولیم کو ادھر آتا ہوا دیکھے تو ہمیں مطلع کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی دشمن باہر نکل گیا جسے ایس پی نے مخاطب کیا تھا۔ ایس پی نے پھر مجھ سے کہا، مرشد، اس ظالم نے مسٹر مائیکل کو اپنے کمیشن سے باہر کر دیا اور فوراً دارالحکومت جانے کا حکم دے دیا ہے۔ اب وہ شام کا کہہ کر آنے کے لیے گیا ہے۔ مجھے اس کے ارادے خطرناک معلوم ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ تشدد کر کے آپ سے سب کچھ قبول کروا لے گا۔ ہم سب کا خیال ہے کہ آپ اس کے آنے سے پہلے ہی یہاں سے نکل جائیں، بعد میں جو کچھ ہوگا ہم بھگت لیں گے۔ زیادہ سے زیادہ یہی تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں معطل کر دے۔ نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی وجہ سے تم لوگوں کو مصیبت میں نہیں ڈال سکتا۔ یہ معاملہ اب میرا اور اس کا ہے، میں بھگت لوں گا۔ تم خاموشی سے سب کچھ دیکھتے رہو۔ یہ میرا حکم ہے کہ تم اس معاملے میں قطعی مداخلت نہیں کرو گے۔
مگر اس کے ارادے تو اس مرتبہ کوتوال شہر نے کہنا چاہا، مگر میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ کچھ نہیں، تم لوگ بس دیکھتے رہو کہ کیا ہوتا ہے۔ اب نہیں جانتا، وہ بہت ظالم ہوتا، اس مرتبہ ٹوٹی پھوٹی اردو میں مائیکل نے کہا۔ مسٹر مائیکل، میری خواہش ہے کہ شام تک تم بھی کسی بہانے رک جاؤ تاکہ خود اپنی آنکھوں سے اس کی بے بسی دیکھ سکو۔ میں نے مائیکل سے کہا، یہ نہیں ہونے سکتا۔ وہ ام کو فوراً جانے کا حکم بولا۔ اگر ام نہیں جائے گا تو خیر تمہاری مرضی، بہرحال تم سن لو کہ اس کا کیا حشر ہوا ہے۔ اس کے کچھ دیر بعد مائیکل ہم سے رخصت ہو کر چلا گیا۔ اسے دارالحکومت پہنچنا تھا۔ جاتے وقت اس نے بھی جھک کر بالکل ایس پی کی طرح میرے ہاتھ چومے تھے اور میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دی تھی۔ یہ سب لوگ ایک بڑی کوٹری میں ٹھہرائے گئے ہیں اور اس وقت جان ولیم بھی وہیں گیا ہوگا۔ وہ حویلی یہاں سے بہت دور ہے، اس لیے آپ اطمینان سے بیٹھیے، وہ شام سے پہلے یہاں نہیں آئے گا، کوتوال نے کہا۔ پھر ایس پی سے بولا، کھانے کا وقت قریب ہے، میں گھر سے کھانا منگانے لیتا ہوں، کیا خیال ہے آپ کا؟ کھانا کھایا جائے؟ اس کی ضرورت نہیں، آج ہم تم دونوں کی دعوت کریں گے، بولو کیا کھاؤ گے؟ میں نے دونوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ ایس پی نے کہا، نہیں مرشد، میں اپنے گھر سے کھانا منگانے لیتا ہوں، آپ اپنے اس خادم کو بھی تو خدمت کا موقع دیجیے۔ میں اس کی بات سن کر مسکرایا، مگر ہمیں تو بھوک بہت زور کی لگ رہی ہے، کیا تم 1 منٹ کے اندر کھانا منگا سکتے ہو؟ میری بات سن کر وہ لاجواب ہو گیا، یہ تو مرشد ہی کے بس میں ہے۔ اس نے سر جھکا کر کہا، پھر ہماری دعوت قبول کرو، عزت افزائی ہے مرشد کی۔ میں نے حمزاد کو طلب کیا اور اس سے بہترین کھانا لانے کو کہا، اور ساتھ ہی مجھے نہ جانے کیا شرارت سوجی کہ میں نے حمزاد سے کہا، سنو، وہ اپنے 30 ماہر خان جان ولیم اور اس کا حرام زادہ ساتھی پیٹر آج دوپہر کا کھانا نہ کھا سکے، اسمتھ کو تم معاف کر سکتے ہو۔ وہ میرا حکم سن کر چلا گیا اور پھر چند ہی لمحوں میں ہم تینوں کے سامنے بہترین کھانے چنے ہوئے تھے۔ کھانا وغیرہ کھا کر میں نے پھر حمزاد کو طلب کیا اور اس نے جان ولیم کا حال معلوم کیا اور رخصت کر دیا۔ میں ایس پی کو بتا رہا تھا، تمہارا شیر سخت غضب میں مبتلا ہے۔ مجھے ابھی ابھی معلوم ہوا ہے کہ جیسے ہی خان صاحبہ نے اس کے سامنے کھانا لگایا اور اس نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، سالن کی پلیٹ خود بخود اٹھ کر اس کے صاف و شفاف کپڑوں پر اوند گئی۔ یعنی یہی حال اس بونے پیٹر کا ہوا۔ اپنے ماتحتوں کے سامنے بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے پھر کپڑے بدلے اور دوبارہ کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ اس مرتبہ کھانے کی پلیٹ نے اس کے چہرے کو ہدف بنایا تھا۔ وہ چیخنے لگا، اس کی آنکھوں میں مرچیں بھر گئیں۔ اب وہ اپنے بستر پر پڑا بھوک سے تڑپ رہا ہے۔ اس میں اب اتنی ہمت نہیں کہ دوبارہ کھانا کھانے بیٹھے۔ بونا بھی بھوکا ہے، البتہ اسمتھ کھانا کھا چکا ہے اور اس نے ولیم کو سمجھایا بھی ہے کہ وہ مجھے رہا کر دے ورنہ اسی طرح کی مصیبتوں اور عذابوں میں مبتلا رہے گا، مگر اس نے سختی سے اسمتھ کو ڈانٹ دیا ہے اور کہا ہے کہ شام کو وہ میری کھال میں بھس بھر دے گا۔ میں نے تفصیل سے تمام بات ایس پی اور کوتوال کو بتائی۔ ان کو چہروں سے پتہ چلتا تھا کہ انہیں میری بات کا پورا یقین ہے۔ میرے علم میں تھا کہ حمزاد کے نادیدہ ہاتھوں نے جان ولیم اور پیٹر کی یہ درگت بنائی ہے، لیکن میں نے حمزاد کے بارے میں ایس پی اور کوتوال کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ صرف اتنا جانتے تھے کہ میرے بس میں چند نادیدہ پراسرار قوتیں ہیں جن کے ذریعے میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ انہی خوش گپیوں میں شام ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ہی ایس پی کے ماتحت نے اطلاع دی کہ جان ولیم اور اس کے ساتھی کوتوالی کی طرف آ رہے ہیں۔ میرے ایما پر ایس پی نے مجھے پھر حوالات میں بند کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ جان ولیم آندھی طوفان کی طرح کوتوالی میں داخل ہوا۔ کوتوال اور ایس پی اپنی کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے، جو ولیم کی اطلاع پا کر برآمدے میں آ بیٹھے تھے۔ جان ولیم نے آتے ہی میز پر ہاتھ مار کے کچھ کہا۔ کوتوال فوراً حوالات کی طرف دوڑا اور مجھ سے بولا، حضور وہ سخت غصے میں ہے اور اس نے حکم دیا ہے کہ آپ کو برآمدے کے سامنے والا نیم کے پیڑ سے باندھ دیا جائے، مگر کچھ نہیں، وہ تمہیں جو حکم دیتا ہے اس کی تعمیل کرتے رہو، یہ میرا حکم ہے۔ میں نے سختی سے کہا۔ کوتوال میرا انداز دیکھ کر کانپ گیا۔ وہ میری خفگی کسی طرح بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ مجھے لے کر برآمدے کے سامنے آئے اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ مجھے پیٹر کے تنے سے باندھ دے۔ سپاہی محو حیرت تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، ابھی وہ جس شخص کا اتنا احترام کر رہے تھے اس کی درگت بنا رہے ہیں۔ سپاہی پہلے کچھ جھج گئے، لیکن جان ولیم کی ایک ہی پھٹکار نے جیسے ان کے مردہ جسموں میں روح ڈال دی۔ ان کے ہاتھ اب مشینی طور پر چل رہے تھے۔ اب وہ مجھے پیڑ کے تنے سے باندھ رہے تھے۔ چمڑے کا بھیگا ہوا کوڑا، ولیم دھاڑا۔ کچھ ہی دیر میں 2 سپاہی ایک نانند اٹھا کر لائے جس میں چمڑے کے 2 کوڑے بھیگ رہے تھے۔ جیسے ہی سپاہی مجھے باندھ کر الگ ہٹے، جان ولیم ایک کوڑا اٹھا کر میری طرف بڑھا۔ ابھی وہ برآمدے سے نیچے بھی نہ اتر پایا تھا کہ میں نے حمزاد کو طلب کیا، اور پھر لوگوں نے جو کچھ دیکھا وہ بہت حیرت انگیز تھا۔ جان ولیم میرے پاس آ کر چیخا، میں تیری زبان کھلوانا اچھی طرح سے جانتا ہوں، بتا تو نے نواب صاحب کی بیٹی کو اغوا کرایا تھا، بول ورنہ میں تیری کھال گرا دوں گا۔
وہ صاف اردو بول رہا تھا اور یہ پہلے ہی سے میرے علم میں تھا کہ جان ولیم بھی انہی انگریزوں میں سے ہے جو رموز حکومت میں اس بات کو بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ جہاں حکومت کی جائے وہاں کی زبان بولنا بھی اچھی طرح سے جانے تاکہ بہتر طور سے حکومت کر سکے۔ میں نے ایک نظر جان ولیم کو دیکھا جس کا ہاتھ مجھے کوڑا مارنے کے لیے اٹھ چکا تھا، مگر اس سے پہلے کہ کوڑا میرے جسم پر پڑتا خود بخود اسے ہاتھ سے چھوٹ کر بہت زور سے پیٹر کے پیٹ پہ لگا۔ وہ اپنا پیٹ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ حمزاد نے اس کے ہاتھ سے کوڑا چھین کر پیٹر کو دے مارا ہے، اور اس سے پہلے کہ جان ولیم دوبارہ کوڑا اٹھاتا، کوڑا خود بخود اپنی جگہ سے اٹھا، فضا میں لہرایا اور بہت زور سے ولیم کے لگا۔ ولیم چیخ پڑا، مگر اب کوڑا برابر اس کے جسم کو چاٹ رہا تھا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ دوسرا کوڑا بھی جو نانند میں بھیگ رہا تھا خود بخود نانند سے نکل کر پیٹر پر برسنے لگا۔ جان ولیم اور پیٹر دونوں ہی بری طرح چیخ رہے تھے۔ اسمتھ بقیہ لوگوں کے ساتھ دور کھڑا یہ سب کچھ حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ تمام لوگ بہرحال یہ سمجھ چکے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری ہی پراسرار قوتوں کا کرشمہ ہے۔ اچانک پیٹر پٹتے پٹتے بھاگ کھڑا ہوا۔ کچھ دور کوڑے نے اس کا تعاقب کیا اور پھر واپس نانند میں آ گرا۔ پیٹر کا رخ کوتوالی کے صدر دروازے کی طرف تھا۔ جان ولیم نے جب پیٹر کو اس عذاب سے بچ کر بھاگتے ہوئے دیکھا تو خود بھی اسی طرف دوڑ پڑا۔ ایک مرتبہ گھبراہٹ میں پاؤں اپنے ہی لباس میں الجھ گیا اور وہ اوندھے منہ گرا۔ کوڑا اب بھی اس کی پیٹھ پر برس رہا تھا۔ وہ ایک دم بلبلا کر اٹھا اور چیختا ہوا کوتوالی سے باہر بھاگ گیا۔ کسی کو اتنا ہوش نہیں تھا کہ اس بات پر غور کرتا کہ جان ولیم اور پیٹر ہی کی پٹائی کیوں ہوئی، جبکہ اسمتھ بھی اس کمیشن کا ممبر تھا۔ سب لوگ سحرزدہ سے کھڑے تھے جیسے انہوں نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی مجھے درخت سے کھولتا، حمزاد مجھ سے پہنچ گیا اور میری رسیاں کھولنے لگا۔ یہ نظارہ بھی ان سب کے لیے حیرت انگیز تھا۔ رسیاں خود بخود کھل رہی تھیں۔ چند ہی لمحے میں آزاد ہو گیا۔ برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر میں ایس پی اور کوتوال کے قریب پہنچا تو جیسے انہیں ہوش آ گیا۔ ابھی میں ایس پی سے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اسمتھ میرے قدموں میں گر پڑا۔ وہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا۔ میں نے جھک کر اسے اٹھایا اور تسلی دی۔ ہم تم سے بہت خوش ہیں نیک بچے کہ تمہارا دل روشن ہے۔ تم نے ہر ممکن طور پر اس شیطان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ہمارے اوپر سب کچھ روشن ہے۔ اب تم اس کا عبرتناک انجام دیکھ لیا۔ وہ ہمارے سامنے ایک حقیقی کیڑے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ میں نے برآمدے میں پڑی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ابھی اسے مناسب سزا نہیں ملی ہے۔ ہم جب چاہیں یہاں سے جا سکتے ہیں، مگر ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اس وقت تک نہیں جب تک کہ وہ شیطان خود ہمارے قدموں پر گر کر ہم سے معافی نہ مانگے۔ اگر ہم یہاں سے خود چلے گئے تو ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنا غصہ تم لوگوں پر اتارے گا، جو ہم نہیں چاہتے۔ پھر کیا حکم ہے مرشد؟ اس مرتبہ ایس پی نے کہا، ہم یہیں کوتوالی میں رہیں گے جب تک وہ دوبارہ نہ آئے۔ جو آپ کا حکم۔ آپ کے لیے بستر وغیرہ کا انتظام کر دوں گا، آپ یہیں میرے کمرے میں آرام فرمائیں۔ کوتوال بولا، نہیں، بستر وغیرہ رہنے دو، ہمارے صرف اپنے ہی بستر پر آرام کی نیند آتی ہے، وہ ہم ضرور منگا لیں گے۔ ویسے اگر آج رات تم جان ولیم اور پیٹر کا حشر دیکھنا چاہو تو چھپ کر اس حویلی میں داخل ہو جاؤ جہاں وہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں نے معنی خیزی مسکراہٹ کے ساتھ ایس پی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دوسری صبح ایس پی کوتوال کو گزرے ہوئے واقعات سنا رہا تھا اور میں خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا، اس لیے کہ میرے تو علم میں تھا کہ رات بھر حمزاد نے ولیم اور پیٹر کو تنگ کیا ہے اور سونے نہیں دیا۔ ایس پی کہہ رہا تھا، اس وقت رات کے تقریباً 12 بجنے والے تھے۔ جان ولیم کا لیمپ مدم مدم جل رہا تھا، شاید اس نے سونے سے پہلے لیمپ کی لو نیچی کر دی تھی۔ پہلو کی کھڑکی کسی قدر کھلی ہوئی تھی جس سے لگا ہوا میں خاموشی کے ساتھ کمرے کے اندر دیکھ رہا تھا۔ ولیم کراہتے کراہتے آخر سو گیا تھا، لیکن اس کے برابر والے کمرے میں پیٹر اب تک جاگ رہا تھا۔ میرے ساتھ اس وقت اسمتھ بھی خاموشی سے کھڑا تھا۔ اچانک میں نے کسی کے زور زور سے ہنسنے کی آواز سنی۔ آواز ولیم کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ولیم اسی طرح بے خبر سو رہا تھا۔ پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کسی کی چیخ کی آواز سے ولیم بھی جاگ گیا۔ وہ کمرے کی چھت کی طرف حیرت سے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اب جو میری نظر اوپر اٹھی تو مجھے بھی ایک دم چکر سا آ گیا۔ وہ منظر اتنا ہی حیرت انگیز تھا۔ چھت کے ساتھ فضا میں پیٹر الٹا لٹکا ہوا تھا، بلکہ لٹکا ہوا کہنا بھی غلط ہے، وہ فضا میں معلق تھا۔ وہ این ولیم کے بستر کے اوپر معلق تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر ولیم کے بستر پر گر رہے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ایک دم زور زور سے ہنسنے لگا۔ یہ صورتحال بڑی مضحکہ خیز تھی۔ پیٹر لگاتار ہنس رہا تھا جیسے اسے کوئی گدگدا رہا ہو۔
اب اسے ہنستے دیکھ کر شاید ولیم کی کچھ ہمت بندی، وہ سختی سے بولا، پیٹر کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس کی آواز سے میں نے محسوس کیا کہ وہ خوفزدہ ہے۔ پیٹر اب بھی ہنس رہا تھا، ہنستے ہی چلے جا رہا تھا۔ اس نے ولیم کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر ہنسی رکنے پر قادر نہ ہو۔ پھر ایک دم وہ رونے لگا، چیخنے لگا، بچاؤ بچاؤ! اس کے ساتھ ہی وہ جان ولیم کو فحش فحش گالیاں بک رہا تھا جس کی وجہ سے وہ اس عذاب میں مبتلا ہوا تھا۔ پھر وہ بے بسی سے فضا میں ہاتھ پاؤں مارنے لگا اور کسی نادیدہ قوت سے معافی مانگنے لگا۔ اسی کے ساتھ وہ فضا سے ایک دم ولیم پر گر پڑا۔ وہ سر کے بل گرا تھا، نیچے بستر تھا ورنہ اس کے سر کے 2 حصے ہو جاتے۔ جیسے ہی پیٹر نیچے گرا جان ولیم اچھل پڑا اور اچانک اس نے پیٹر پر گھونسوں کی بارش کر دی۔ پیٹر پٹ رہا تھا اور اسے گالیاں بک رہا تھا، اس لیے کہ جسمانی طور پر وہ ولیم سے بہت کمزور تھا اور صرف گالیاں ہی بک سکتا تھا، پر نہ جانے ہوا کیا کہ جس پلنگ پر وہ دونوں تھے وہ ایک دم الٹ گیا۔ اب وہ دونوں زمین پر پڑے ہوئے تھے اور پلنگ اوندا پڑا تھا، لیکن اب ولیم کی باری تھی۔ میں اور اسمتھ بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روک سکے جب ہم نے دیکھا کہ ولیم چھت کے ساتھ فضا میں مولک بے بسی سے ہنس رہا ہے اور پیٹر نیچے کھڑا اسے چڑھا رہا ہے۔ غرض کے رات بھر یہی تماشا ہوتا رہا۔ ایس پی نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ وہ دونوں اس وقت سو رہے ہوں گے، اس لیے کہ رات بڑی مشکل سے گزاری ہے اور اب شاید 11 بجے تک ہی لوٹیں گے۔ یقیناً جان ولیم کے نام دارالحکومت سے ایک پیغام بھی آیا ہے، وہ یہاں آ جائے تو دیا جائے، یا اگر وہیں بھیجوا۔ کوتوال ابھی یہی کہہ پایا تھا کہ ایک انسپیکٹر نے اطلاع دی کہ جان ولیم آ رہا ہے اور ساتھ میں پیٹر اور اسمتھ بھی ہیں۔ میں نے فوراً کہا، تم لوگ مجھے اسی طرح حوالات میں بند کر دو۔ مجھے پھر حوالات میں بند کر دیا گیا۔ ابھی کوتوال برآمدے تک ہی پہنچا تھا کہ میں نے جان ولیم وغیرہ کو دیکھا۔ وہ لوگ کوتوالی کے صدر دروازے سے داخل ہو رہے تھے۔ میں نے دور سے دیکھا کہ جان ولیم کا چہرہ ستا ہوا اور آنکھیں سرخ ہیں۔ نہ تو وہ ٹھیک طرح سویا تھا اور نہ ہی اسے کل سے کھانا نصیب ہوا تھا۔ میں نے کھانا اور نیند اس سے چھین لیے تھے۔ میں نے حمزاد کو حکم دیا تھا کہ جان ولیم اور پیٹر نہ تو کچھ کھا پائیں اور نہ ہی سو پائیں۔ کل رات بھی ولیم سویا نہیں تھا بلکہ اس پر نیم بے ہوشی طاری ہو گئی تھی جسے ایس پی نے سمجھا تھا کہ نیند ہے۔ بھوک، بے خوابی اور جسمانی و ذہنی اذیت کے سامنے اچھے اچھے بول جاتے ہیں، مگر وہ ظالم بھی جان ولیم تھا، شیطان، ضدی اور خود سر۔ وہ برآمدے میں آ کر بیٹھا تو مجھے اس کے تیوروں سے اندازہ ہوا کہ وہ کوئی خطرناک ارادہ رکھتا ہے۔ اس نے آتے ہی سب سے پہلے وہ خط پڑھا جو دارالحکومت سے اس کے نام آیا تھا، پھر کچھ دیر بیٹھا ہوا نہ جانے کیا سوچتا رہا۔ خط اس کے سامنے کھلا ہوا میز پر رکھا تھا۔ یقیناً یہ کوئی اہم خط ہے جس نے اس شیطان کو فکر مند کر دیا ہے۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ ایس پی اور کوتوال ایک طرف پڑی ہوئی کرسیوں پر خاموشی سے بیٹھے تھے۔ اسمتھ اور پیٹر جان ولیم کے سامنے میز کے دوسری طرف بیٹھے تھے۔ میں نے حمزاد کو طلب کیا اور اسے خط کا مضمون معلوم کرنے کے لیے کہا۔ اس نے مجھے آ کر بتایا کہ خط گورنر صاحب کا ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نواب صاحب حکومت پر زور ڈال رہے ہیں کہ مجرم کو فوراً گرفتار کیا جائے اور حکومت بہرحال میں انہیں خوش رکھنا چاہتی ہے، اس لیے فوراً مجرم کو گرفتار کر کے دارالحکومت پہنچو، کسی تفتیش کی ضرورت نہیں۔ میں نے دیکھا کہ اس نے کچھ لکھنے کے لیے قلم اٹھایا۔ ظاہر ہے کہ وہ احکامات صادر کرنے والا تھا کہ مجھے اب جیل میں ڈال دیا جائے۔ میں نے حمزاد کو حکم دیا کہ اسے روک دو، یہ کچھ بھی نہ لکھنے پائے اور اسے کسی طرح اس پر مجبور کرو کہ ہمارے سامنے جھک جائے۔ حمزاد نے بتایا کہ ابھی وہ صرف مجرم شیخ کرامت ہی لکھ پایا ہے۔ دوسرے ہی لمحے حمزاد اس تک پہنچ چکا تھا، قلم اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ آگے کچھ لکھنا چاہتا تھا مگر کسی نادیدہ ہاتھ نے اسے روک دیا تھا۔ اب وہ ایک لفظ بھی آگے نہیں لکھ سکتا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر اپنے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور پھر لکھنا چاہا مگر قلم رک گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں رقص کرنے لگیں۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں مجھ سے مل گئیں، پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اس کی گردن اسی طرح مڑی کی مڑی رہ گئی۔ وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور قلم میز پر پھینک دیا۔ اسمتھ اور پیٹر اس کی حالت دیکھ رہے تھے۔ وہ وحشت زدہ سا لگ رہا تھا۔ اچانک پیٹر بولا، سر جلدی سے آرڈر دے کر چلیے، مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے، اسے جیل بھیج دیے تاکہ… لیکن وہ ابھی اپنا جملہ پورا نہیں کر پایا تھا کہ ایک دم چیخ پڑا اور بقیہ لوگ بھی خوفزدہ نظر آنے لگے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ کھیل شروع ہو چکا ہے۔ ہوا یہ کہ میز پر پڑا ہوا لکڑی کا رول خود بخود اٹھ کر بہت زور سے پیٹر کے سر پر پڑا تھا اور ابھی وہ لوگ سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ ان کی آنکھوں نے ایک اور حیرت انگیز منظر دیکھا۔ قلم خود بخود قلم دان سے اٹھا اور کاغذ پہ کچھ لکھنے لگا۔ جان ولیم حیرت سے وہ تحریر پڑھ رہا تھا۔ کاغذ پر لکھا تھا، تم نادان اور حقیر کیڑے ہماری پراسرار قوتوں سے ٹکرانے کی کوشش میں
سوائے ذلت و رسوائی کے اور کچھ نہ پاؤ گے۔ اس سے پہلے کہ ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں تم اپنی شکست تسلیم کر لو، اور سنو، تم ہمیں قید نہیں کر سکتے، ہم جب چاہیں آزاد ہو سکتے ہیں، روک سکتے ہو تو روک لو۔ قلم دان میں آ گیا، اور اب ایک دوسرا منظر جان ولیم کی خوف زدہ آنکھوں نے دیکھا۔ میز پر چابی کا گچھا پڑا تھا جس میں حوالات کی چابی بھی تھی۔ گچھا اچانک میز سے بلند ہوا اور فضا میں تیرتا ہوا حوالات کی طرف بڑھنے لگا۔ سب کی نگاہیں گچھے پر جمی ہوئی تھیں۔ گچھا حوالات کے دروازے پر آ کر فضا میں معلق ہو گیا۔ حوالات کے دروازے پر متعین سپاہی چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا، اور پھر گچھے سے ایک چابی نکل کر حوالات کے بڑے تالے میں داخل ہو کر گھوم گئی۔ حوالات کا تالا کھل چکا تھا، پھر چند ہی لمحے میں حوالات کا دروازہ خود بخود کھل گیا، اور میں باہر نکل کر برآمدے کی طرف بڑے باوقار انداز میں چلا، جہاں جان ولیم وغیرہ بیٹھے تھے۔ وہ سب جیسے پتھر ہو گئے تھے، وہ ایک ٹک مجھے گھور رہے تھے۔ میں نے اپنے پیچھے حوالات کا دروازہ بند ہونے اور پھر تالا لگنے کی آواز سنی۔ اب گچھا مجھ سے آگے آگے فضا میں تیرتا ہوا برآمدے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ صرف میں حمزاد کی حرکات و سکنات دیکھ سکتا تھا۔ حمزاد نے گچھا میز پر رکھ کر نہ جانے کیوں ایک زور کا تماچا پیٹر کے سرخ گال پر جڑ دیا، جس کی آواز سے ولیم بھی اچھل پڑا۔ پیٹر اپنا گال سہلا رہا تھا اور اب برآمدے کی سیڑھیوں تک پہنچ چکا تھا۔ میں جیسے ہی برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا، پیٹر ایک دم اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھا اور میرے قدموں پر گر پڑا۔ میں نے اسے اٹھایا، وہ تھر تھر کانپ رہا تھا، جیسے بہت زور کی سردی لگ رہی ہو۔ جان ولیم کو بھی اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے میرا دامن پکڑا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ رندے ہوئے گلے سے کہہ رہا تھا، میں آپ سے ہار گیا۔ آپ یقیناً بہت بڑے بزرگ ہیں، میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی کی۔ میں اس وقت تک آپ کا دامن نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ مجھے معاف نہیں کر دیں گے۔ وہ زارو کتار رو رہا تھا۔ حالات بدل چکے تھے، غرور کا سر نیچا ہو گیا تھا۔ میں نے جان ولیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اٹھو میرے بچے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اور اس جملے کے ادا ہوتے ہی جیسے اس کے چہرے پر زندگی لوٹ آئی، وہ خوشی سے میرے سینے کے ساتھ لپٹ گیا۔ اس نے ضد کر کے مجھے اپنی کرسی پر بٹھایا اور خود سامنے مؤدب بیٹھ گیا۔ اب ایس پی اور کوتوال بھی اپنی کرسیاں کھسکا کر قریب آ گئے تھے۔ میں نے کل سے تم دونوں پر کھانا اور نیند بند کر دی تھی۔ میں جانتا ہوں تم دونوں سخت بھوکے ہو، بولو کیا کھاؤ گے؟ میں نے جان ولیم اور پیٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کے سر شرم سے جھک گئے اور وہ کچھ نہ بولے۔ پھر آنے والے چند لمحوں میں ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ان کے لیے یہ منظر قطعی نیا تھا۔ میں طرح طرح کے کھانے حمزاد سے لے کر میز پر چن رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں فضا دوستانہ ہو گئی، سب لوگ بیٹھے ہوئے بہترین کھانے کھا رہے تھے۔ ان میں کوتوال اور ایس پی بھی شامل تھے۔ دوپہر سے کچھ پہلے میں کوتوالی سے رخصت ہوا۔ میں اس تمام ہنگامے سے خود بھی کسی قدر تھکا ہوا تھا، اس لیے کہ جو نیند اپنے گھر میں آتی ہے وہ اور کہیں نہیں۔ میں اپنی بہل نما حویلی پہنچ کر دوپہر کا کھانا کھا کر سو گیا اور مغرب کے بعد تک سوتا رہا۔ پھر نہا دھو کر اپنی فٹن پر شہر کی سیر کو نکلا۔ جب واپس ہوا تو 9 بجے کا وقت تھا۔ گزشتہ رات میری آگوش کھالی رہی تھی، مجھے ابھی سے انگڑائیوں پر انگڑائیاں آ رہی تھیں اور میں بے چینی سے رات گزرنے کا منتظر تھا تاکہ کوئی جسم میری روح کی پیاس بجھا سکے۔ میرے ذہن میں اس وقت سوائے کسی حسین بدن کی خواہش کے کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے تیسے رات کے 12 بجے میں اپنے بستر پر پڑا کروٹیں بدل رہا تھا۔ 12 بجتے ہی میں نے حمزاد کو طلب کر لیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ چند لمحے ہی میں میری دلی مراد برائی اور میں اس طرح گم ہو گیا کہ مجھے کچھ دیر تو وہ آواز سنائی نہ دی کہ کوئی زور زور سے میرے کمرے کا دروازہ پیٹ رہا ہے۔ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا۔ اس وقت صبح کے تقریباً 4 بجے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت دروازے کے پیٹے جانے پر میرا خون کھول گیا۔ میں نے ایک دم دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی میرا سارا غصہ ایک لمحے میں ہی ہوا ہو گیا اور صورتحال کی نزاکت نے میرے اوسان خطا کر دیے۔ نواب صاحب کے گنڈے، میرے ذہن نے کہا۔ وہ 15 تندرست و توانا گنڈے تھے جن کے ہاتھوں میں لاٹھیاں، چھڑیاں اور تلواریں تھیں۔ وہ دندناتے ہوئے کمرے میں گھس پڑے۔ ان کے چہروں پر ڈھاٹے بندھے ہوئے تھے۔ ابھی میں سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ ان میں سے ایک نے اپنی لاٹھی سے مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے جھکائی دی اور لاٹھی میرے کندھے سے پھسلتی ہوئی زمین پر پڑی، مگر اسی وقت دوسری لاٹھی میرے دوسرے کندھے پر پڑی اور میرے منہ سے ایک طویل چیخ نکل گئی۔ میں چیخا، حمزاد، حمزاد، مجھے بچاؤ، بچاؤ! مگر ظاہر ہے کہ میرا چیخنا چلانا بے سود تھا۔ اس وقت حمزاد میری کسی طرح بھی مدد نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ میں ناپاک تھا۔ میرے اور حمزاد کے درمیان یہ معاہدہ تھا کہ میں اسے ہمیشہ پاک ہونے کی صورت میں طلب کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت اتنا ہوش کیسے تھا؟ مجھے تو اپنی جان بچانے کی فکر تھی۔ اچانک میرے ذہن میں تیزی سے یہ خیال آیا کہ اگر میں اس وقت پاک ہو جاؤں، غسل کر لوں تو میں حمزاد کو طلب کر سکتا ہوں۔ یہی سوچ کر
میں ایک مرتبہ بجلی کی طرح کود کر ان کی گرفت سے نکل گیا۔ مجھے نہیں معلوم اس وقت مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ موت کا خوف بزدل سے بزدل اور کمزور سے کمزور آدمی کو ایک مرتبہ ضرور نڈر اور بہادر بنا دیتا ہے۔ شاید یہی سبب تھا کہ میں زخمی ہونے کے باوجود کمرے سے بھاگ کر صحن میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ سامنے گھڑونچی تھی، مگر گھڑونچی پر نظر پڑتے ہی میری تمام امیدوں پر پانی پھیر گیا۔ تمام گھڑے توڑے جا چکے تھے۔ اسی عرصے میں میرے قاتل بھی صحن تک پہنچ چکے تھے۔ موت میرے سامنے تھی، وہ تعداد میں مجھ سے زیادہ۔ میں نہاتا اور اکیلا اسی لمحے کسی نے میرے پہلو پر اپنے خنجر سے وار کیا۔ میرے پہلو میں جیسے آگ بھر گئی۔ میں درد اور تکلیف سے چیخ اٹھا۔ ایک مرتبہ میں پھر چلایا، حمزاد بچاؤ بچاؤ، حمزاد حمزاد! اور اسی لمحے میری نظر سامنے پڑے ہوئے ایک ٹوٹے ہوئے گھڑے پر پڑی جس میں کچھ پانی ابھی باقی تھا۔ میں نے کسی طرح چیختے ہوئے اچانک اس ٹوٹے گھڑے کا پانی اپنے سر پر ڈال لیا، جس سے صرف میرا سر اور چہرہ ہی بمشکل بھیگ سکا، اور اسی لمحے کسی نے تلوار کی ایک ہی ضرب سے میری گردن اڑا دی۔ میرا سر کٹ کر دور جا گرا، اور پھر آخری منظر جو میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ کئی تلواریں میرے کٹے ہوئے تڑپتے ہوئے جسم میں اتر گئیں۔ اسی لمحے میں نے محسوس کیا کہ میرا کٹا ہوا سر فضاؤں میں بلند ہوتا جا رہا ہے، اور قاتل حیرت سے میرے بلند ہوتے ہوئے سر کو دیکھ رہے تھے۔ میری کٹی ہوئی گردن سے اب تک خون بہہ بہہ کر فضا میں گر رہا تھا۔